गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। जब बच्चों की स्कूल जाने की उम्र होती है तो ये मरहला जो है फ़ैसला साजी में कई डायलेमास जो है वो सामने लेकर आता है। मिसाल के तौर पे प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया जाए, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराया जाए या किसी दीनी मदरसे में। ये भी कि कहीं भी आप दाखिल करा दें, जूँ जूँ वक्त आगे जाता है तो बच्चे का भी एतमाद और जो उस फ़ैसला साजी में शरीक अफराद होती हैं उनका बतदरीज तदरीसी निज़ाम से, करिकुलम से और इस पूरे सिस्टम से जो है वो एतमाद मजरूह होने लगता है। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे बड़ी क्लासों में, इवन छोटी क्लासों में भी ट्यूटर लगाने पड़ते हैं। बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, फिर ट्यूटर से भी पढ़ते हैं। होते होते मैट्रिक हो जाए, कॉलेज आ जाए, फिर एक वक्त आता है कि ट्यूटरशिप जो है वो हावी रहती है और जो हमारा जो रवायती तालीमी जो सिलसिला है वो बस सिर्फ नाम का ही रह जाता है। इस सारे तनाजुर में, और ये बड़ा ऑब्वियस है, आप सब इससे गुज़रे होंगे, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि अब स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि बेहतर है कि होम ट्यूटरिंग कर ली जाए या ये कि होम स्कूलिंग की तरफ जो है अब तवज्जो दी जाए। ये वो तनाजुर है जिसके गिर्द हमारी आज की गुफ्तगू घूमेगी। उन्वान आप देख सकते हैं मेरी बैग पे, बोर्ड पे लिखा हुआ, नेविगेटिंग एजुकेशन, स्कूलिंग, नॉन स्कूलिंग एंड होम स्कूलिंग। तो ये होम ट्यूटरिंग या होम स्कूलिंग क्या एक प्लॉजिबल और वाइबल ऑप्शन है? ये देखते हैं हमारे पैनलिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। वी हैव 3 गेस्ट्स विद अस। ऑन माय राइट डॉक्टर मोहम्मद बाबर साहब, ये तशरीफ़ फरमाया। ही इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट साइंटिस्ट। आपकी डॉक्टरल डिग्री है इन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग फ्रॉम द रेड बाउट यूनिवर्सिटी, नेदरलैंड। Moreover, he has been instrumental in building knowledge communities such as Knowledge Cafe and Research Cafe. Recently आपने बुनियाद रखी है एक इनिशिएटिव की, द लर्निंग कर्व इंस्टीट्यूट, विच एम्स टू फासन द लर्निंग स्पीड ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मोर ओवर आप को फाउंडर हैं एल्टा के, दैट स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरिंग लीडरशिप एंड लर्निंग थ्योरीज इन एशिया। ये इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ स्कॉलर्स है विद आउटरीच इन 60+ कंट्रीज़। ऑन माई लेफ़्ट नदीम राशिद साहब हैं। आप एमफिल हैं इन ईपीएम और एमबीए इन मार्केटिंग। इसके अलावा एमए इन ईपीएम। 30 साल आपका तजुर्बा है, एकेडमिक एक्सपीरियंस, और एकेडमी मैनेजमेंट सर्विसेज हो, ह्यूम ट्यूटरिंग हो, ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो, कोचिंग क्लासेस वगैरह हो, इसके बारे में आपका फ़र्स्ट हैंड तजुर्बा है और आज हम इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के दरमियान में मौजूद हैं डॉक्टर अफशा हुमा। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन करिकुलम, इंस्ट्रक्शन एंड टीचर एजुकेशन। आपकी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट है। करंटली आप सर्व कर रही हैं एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप एट इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए उस मसले के बारे में जानते हैं जिससे आप भी गुज़र चुके होंगे और मैं भी गुज़र चुका हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आज हम डिस्कशन से जो सीखेंगे वो जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके बारे में फ़ैसला साजी में हमारे लिए मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नैयर। आई विल टेक अप फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, और उसके बाद आप दोनों पे है कि आप जहाँ ले चलते हैं हमें। मैं क्योंकि एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी स्टडीज़ की बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बार बार ये चीज़ सुनती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि हम बातें करते रहते हैं कि जी कितने बच्चे अभी तक स्कूलों से बाहर हैं और कितने बच्चे स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, और एक हमने एज ब्रैकेट कर रखी है पॉलिसी में आइडेंटिफाई, विच इज़ 5 to 16 ईयर्स, के इसको हम स्कूल एज कहते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं जब देखती हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक इस एंगल से आती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में एनरोल करने के लिए एडवोकेसी भी करती हूँ, मैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी करती हूँ, और उस तमाम अमल के दौरान जब मैं लोगों को इस चीज़ पे कन्विंस कर रही हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स में एनरोल करवाएं ताकि वो एक स्कूलिंग के प्रोसेस से गुज़रें, तो मेरे इस तरह के दोस्त अहबाब हैं जो मेरी दोनों जानिब बैठे हैं। एक तरफ बाबर साहब हैं, और बाबर साहब का इंट्रोडक्शन आपसे हुआ, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था जब इन्होंने एक दफ़ा बताया कि इनके बच्चों में से कोई बच्चा भी
ایز سچ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ اسکولنگ ہے اس میں نہیں گیا. ان کے تمام بچوں نے ہوم اسکولنگ کا ایکسپیرینس لیا ہے ان ون وے اور دا ادر, لیکن انہوں نے ڈے ون سے یہ چیز اپنے گھر میں کی, اور پھر یہ اس کی فلوسافیکل اور اس کی تمام تر ڈبیٹ میں ہمیں شامل بھی رکھتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ڈسکشن ڈبیٹ کرتے بھی رہتے ہیں. دوسری طرف ندیم کا ایک تعارف مجھ سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد میں مینلی ہے نا, اور یہ ہوم ٹیوٹرنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور بھی کچھ کہنا, ٹیوٹرنگ اینڈ آن لائن ٹیوٹرنگ. اینڈ آن لائن ٹیوٹرنگ. اب یہ تین پوائنٹ آف ویوز ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف میں ہوں جو کہ لوگوں کو کنونس کر رہی ہے, ایڈووکیسی کر رہی ہے, باقاعدہ کیمپین کر رہی ہے کہ یو شوڈ انرول یور چلڈرن انٹو اسکولس, اور میں رورل ایریاز میں بہت سارا کام کر رہی ہوں, میں گرلز ایجوکیشن پہ بہت سارا کام کر رہی ہوں, اور میں لوگوں کو کنونس کر رہی ہوں. تو سب سے پہلے میں نا بابر صاحب سے سننا چاہوں گی ہاؤ دس تھاٹ پروسیس بگن. آپ کہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اس چیز کو, اور کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ جب میں نے گورنمنٹ آف پنجاب میں جاب شروع کی تو وہ ایک نئی اسکیم تھی, اس کا نام تھا سبجیکٹ اسپیشلسٹ. وہ ہائر کیے گئے تھے ہائر سیکنڈری اسکولس کے لیے یا انٹر کالجز کے لیے سمجھ لیں. گورنمنٹ کا لاہور سے میں نے ایم ایس سی فزکس کیا, اور میں اس کے بعد اس میں نے پنجاب میں جاب شروع کر دی. اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد میں اسکول سسٹم سے نکل کے میں جو ہے پروفیشنل ٹریننگ کے سسٹم میں آ گیا, جس کو کہتے ہیں پری سروس ٹیچر ایجوکیشن. اور پری سروس ٹیچر ایجوکیشن سے نکل کے پھر میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ, یہ پائلٹ اسکول کے ساتھ ایک ادارہ ہے, وہاں پہ میں جو ہے نا ایک طرح سے لینڈ کر گیا. وہ ان سروس کا بھی تھا اور پری سروس کو بھی ڈیل کرتا تھا. اچھا, ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ, اس کا آج کل نام جو ہے قائد اعظم اکیڈمی ہے. ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پورے پنجاب میں ایجوکیشن کے لیے رسپانسیبل ادارہ تھا, جو اسٹاف کو ڈیولپ کرتا تھا. جیسے اسٹاف کالجز ہوتے ہیں بینک میں اور دوسری جگہوں پہ, تو وہ ایجوکیشن کو ڈیل کرتا تھا. ایجوکیشن جو ہے نا میرے خیال میں کافی ایک کمپلیکس قسم کا وہ انٹرپرائز ہے. مثلا ایک بندہ اگر ایجوکیشن سے جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے تو عام طور پہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایجوکیشن ہے کیا. مطلب یہ نہ کہ اس کو صرف اپنی جاب کا پتا ہوتا کہ وہ لیکچرر تھا, وہ سینئر ہو گیا, ختم ہو گیا, لیکن سسٹم کیسے کام کرتا ہے وہ اس کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. اور ایون ہمارے جو سیکریٹری بہت سینئر ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ کمپلیکسٹی بہت ہوتی ہے. مطلب ایک کیریکولم ہے, پھر اس کے ساتھ اکوپمنٹ ہے, پھر ٹریننگ کمپوننٹ ہے, پھر اسیسمنٹ کمپوننٹ. دیر آر لاٹ آف انسٹیٹیوشنز. اگر آپ کسی عام ایجوکیشن والے بندے کو پوچھیں, ایک تو یہ ہے کہ 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن کو ایز اے ڈسپلن ایک اسپیشلائز چیز کے طور پہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ اگر بی ایس سی کمپیوٹر سائنس بھی کر رہے ہیں یا ایم ایس سی انہوں نے جیولوجی میں کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن حاصل کیے, صحیح نا. تو وہ ایجوکیشن ایز اے ڈسپلن جس میں سائنس آف ایجوکیشن ہے اس سے واقف نہیں ہوتے. تو وہاں پہ ہمارے بہت اس طرح کی بحثیں اور بات چیت ہوتی رہتی تھی کہ تعلیم کو کیسے بہتر کیا جائے. پھر ایک وقت میں پوری قوم کو بخار ہو گیا اس بات پہ کہ جی یہ جو ہیں پرائیویٹ اسکول ہے نا یہ بہت اچھے ہیں, اور ہمیں پرائیویٹ اسکول کی طرح اپنے آپ کو معیار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میرا اس میں خیال یہ تھا, سیکریٹری صاحب بھی تھے اور منسٹر صاحب بھی تھے, میرا ان کے خیال یہ تھا کہ جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, ان کی لائف اسکل زیادہ اچھی ہیں. اور یہ بڑا ایک وہ تھا, یعنی کہ آپ بالکل مرتد ہونے والی بات ہے نا کہ جب منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہوں کہ یار ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے پرائیویٹ اسکولس کو, اور ہمیں وہ بڑا آئیڈیل ہے. تو اس میں آپ جو ہے کہ بالکل ہی جونیئر, اور جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس کو پھر عقل نہیں ہے, نوکری کیسے کرتے نا. تو اس میں اگر وہ یہ کہ اس کا پوائنٹ آف ویو بالکل خلاف ہو سیکریٹری صاحب کے بھی اور منسٹر کے بھی, انہوں نے کہا کہ آپ کو وٹ از یور آرگومنٹ. میں نے کہا دیکھیں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہاں واش روم کے لیے بھی نا اس کو ٹیکنیک لگانی پڑتی ہے, صحیح نا, اس کو نا اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اٹس اے کائنڈ آف اسکل جو اس نے حاصل کرنی. پھر اس نے اپنے سارے معاملات خود ہی سیٹل کرنے. معاملات اس نے کیا سیٹل کرنے ہیں, اس کو کسی نے مارا تو وہ اپنا گروپ بنائے گا, اس سے بدلہ لے گا, صحیح نا. اور اس کو لائف کی جو اسکلز ہیں نا وہ اس میں بہت ہوتی ہیں. اب آپ اس کے ساتھ اگر اسی لیول کا اگر آپ پرائیویٹ اسکول دیکھیں تو وہ بچہ باہر کھڑا رو رہا ہوگا, وہ اس کی وجہ کیا ہوگی, میری ٹائی جو ہے وہ ڈھیلی ہوگی یا کوئی اور اس طرح کا بہت ہی پیٹی قسم کا مسئلہ ہوگا. مجھے یاد ہے گورنمنٹ میں ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اگر کوئی ٹانگ میں یا کسی جگہ پہ چوٹ بھی لگ جاتی تھی, گھر جا کے نا بڑے سیدھے ہو کے چلتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ بھئی باہر لڑکے آئے, اور اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ دیتے تھے. تو میرے خیال میں بہت کنونس تھا کہ بھئی جو لائف سکلز ہیں وہ بنیادی طور پہ
ویسے بھی دیکھیں نا وہ اسکول لگتا ہے نا, اب آپ کے پاس بہت ساری جگہ ہے, اور پھر جو جس نے آپ کو پڑھانا ہے جو ٹیچر ہے وہ آپ کا وہ ٹیوٹر نہیں ہے. بہت چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ٹیوٹر میں اور ٹیچر میں کیا فرق ہے. ٹیوٹر از دیٹ از دیئر ٹو پلیز یو, جس میں بچہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یار اس کی نوکری میرے پہ بیس کرتی ہے. تو دیز ور مائی انیشیل تھاٹس جب میں ڈائریکٹر اسٹاف ڈیولپمنٹ میں تھا. اس میں نے ایک دفعہ کوشش کی, اپنی میری بیٹی جو بڑی تھی اس کو میں نے کہا میں اس کو گورنمنٹ میں داخل کروں. تو میں گیا ایک پرنسپل کے پاس, میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو, تو اس نے کہا سر آپ اپنے بچوں کو یہاں گورنمنٹ میں بھیج رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل میں یہاں پہ بھی داخل کرانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہ پتا ہو کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے, صحیح نا, نہ کہ اس کو یہ پتا ہو کہ بڑا مجھ سے ڈر رہا ہے. تو دس از مائی پرائمری وہ جو ہے نا آبجیکشن, جو ہے نا ویلیو ہے جس کو میں پرسو کرنا چاہتا ہوں. تو یعنی ہو خیر وہ داخل نہ ہوئی. میں پھر اس کے بعد آغا خان یونیورسٹی کراچی چلا گیا. آغا خان یونیورسٹی میں دیر ور فیو پیپل جو اسکولنگ کے بہت خلاف تھے, اور اتفاق سے میرے اور ان کے نظریات آپس میں کافی ملنا شروع ہو گئے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو اسکول ہے وہ اس زمانے کا مذہب ہے, یعنی کہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہتر کریں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ایک بالکل ہی بیکار قسم کی چیز ہے. یو کین اونلی ٹاک اباؤٹ کمپوننٹ آف اٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کبھی بھی اسکول کے بارے میں پورے اسکول کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹیچر اچھا نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کریکولم اچھا نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ کمپوننٹ خراب ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا وہ پھر ہم نے کچھ ڈی اسکولنگ پہ اور اس طرح کے نا اسکولنگ کے, اور جو آلٹرنیٹیو ایجوکیشن ہے, آلٹرنیٹیو ایجوکیشن پہ کچھ کانفرنسز بھی کی. اچھا اتفاق یہ تھا کہ وہ جو بہت پروپوننٹ تھے, جب ان کی شادیاں اور بچے ہوئے تو بے اوقات کے پریشر میں سب کو بچے اسکول بھیجنے پڑے. بے اوقات کا بڑا پریشر, محلے والوں کو بڑا پریشر ہوتا ہے. محلے والے آپ کو کبھی بلائیں نہ بلائیں, آپ بچے کو اسکول نہ بھیجیں. تو وہ ایک دن آ کے کہتے ہیں یار آپ کی یہ کیا کام کر رہے ہیں بھائی. مثلا آغا خان میں میرے بڑے خلاف تھے, وہ کہتے ہیں یار تو کیسا بندہ ہے یار, تو خود پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور بچوں پہ یہ ظلم کر رہا ہے. یعنی کہ وہ ظلم کا لفظ استعمال کرتے تھے, اور اتنا ہی وہ میرے بچوں کی رسپانسبلٹی لے رہے تھے جتنی میرے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ یار یہ بچوں کی رسپانسبلٹی زیادہ لے رہے ہیں. بہرحال میں تو بالکل ذاتی طور پہ کنوینس تھا. آئی ایم پرائمری, میری جو فرسٹ ڈگری ہے وہ فزکس میں گورنمنٹ کالج لاہور سے. کنونس کیسے ہوئے تھے آپ؟ میں اسی کرنے لگا یہ سمجھائیں جی کہ فرسٹ میری ڈگری فزکس میں, اور اس کے بعد پھر میں اتفاق سے ایک ہمارا ٹیچر ایجوکیشن کا بہت اچھا پروجیکٹ تھا پنجاب میں. اگر کوئی اچھا پروجیکٹ تھا وہ تھا پنجاب مڈل اسکولنگ پروجیکٹ, جس میں ہم نے کیمبرج ایجوکیشن کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کیا, لرننگ مٹیریل ڈیولپ کیے. تو اس میں پورے پاکستان میں ٹیچنگ کو دیکھنے کا موقع ملا. جو میرا 360 ڈگری کی جو پاسبلٹی تھی, لک ون تھنگ فرام آل دا پاسبل اینگلس, کہ جس میں پالیسی کا پتہ ہے کہ پالیسی کیا ہے, پھر پالیسی کے آبجیکٹیوز کا پتہ ہے, پھر یہ پتہ ہے کہ اسٹڈیز ایسی میں نے پڑھی ہیں, ایسی اسٹڈیز میں شامل ہوا کہ والدین کے بچوں کو اسکول بھیجنے کی وجوہات کیا ہیں, وہ اسکول کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا پھر ایسی اسٹڈیز بھی میں نے پڑھی کہ جب پیرنٹس اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچر اسٹاف روم میں ان پیرنٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو دیز کائنڈ آف انٹرسٹنگ ورک جو ہے اس سے مجھے سمجھ آئی کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہے زندگی میں وہ ہے کہ آپ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں. ٹھیک ہے. اور 2-4 طرح کے لوگ ہیں جو بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. کراچی میں کافی سارے لوگ ہیں ایسے. ایک وہ ہیں جو مذہبی بنا پہ نہیں بھیجتے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسکول میں جا کے کچھ وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. دوسرے یہ ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں یہ سارے امریکہ پلٹ ہیں یا باہر سے کو, کہ باہر اس طرح کے ماڈلز موجود ہیں, آلٹرنیٹیو ایجوکیشن ایزیلی اویلیبل. ایک دوسرا گروپ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسکول میں جو کام کرایا جاتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور دیر آر لاٹ آف پاسبلٹیز, اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں جیسے ایلون مسک ہے اور بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے نئے اسکول بنانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بالکل ماڈل جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اور اٹس اے لاٹ آف ویسٹ آف ٹائم. تو انہوں نے بڑے نئے ماڈلز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے. ٹیٹ میں بھی آپ کو بہت سارے اس طرح کے ماڈل ہیں. ایک تیسری کیٹیگری ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں بھیجنا وہ بہت ہی نقصان والی بات ہے. اس کیٹیگری میں بھی فال کرتا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسکول جانے سے جو بچے کا نقصان ہوتا ہے وہ اس نقصان سے بھی زیادہ ہے جو اسکول نہ بھیجیں گے بچہ جو بھی کرنا شروع کر دے. مطلب وہ تھوڑی سی جو ہے سست ہو جائے, لیزی ہو جائے, پڑھے نہ, ہر چیز سے وہ محلے میں لڑائیاں کرنا شروع کر دے, وہ کھیلنا شروع کر دے, کوئی اور چیزیں. تو اٹس آل از لیس دین, اس سارے کو سم کیا جائے تو پھر بھی وہ اسکول کے نقصان سے کم ہے. اچھا اس پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بڑی مشہور کین رابنسن کی ایک ٹیڈ ٹاک ہے جو میرا خیال ہے ٹیڈ ٹاکس میں دیکھی جانے والی سب سے زیادہ نمبر 1 ٹاکس ہیں, کہ ڈو اسکول کل کریٹیوٹی. اسکول کل کریٹیوٹی وہ بڑا سیمینل قسم کا کام ہے.
اسکول بنیادی طور پہ بہت سیریس قسم کے جو نقصانات ہیں وہ بچے کو پہنچاتا ہے, کیونکہ میں نے اس پہ بہت امپیریکلی کافی پڑھا تھا. تو دس واز مائی. تھینک یو. ہم آپ رکھیں, ان کے پاس اپنا مائک ہے. اچھا جی, یہ ساری باتیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں, اور ویسے میں نے ماڈریٹر نہیں ہونا تھا لیکن پتہ نہیں میں ہو گیا ہوں, اینی وے. اچھا, جب ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور بابر صاحب نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا, ہمیں بار بار سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ جی جو بچے اسکول جا رہے ہیں اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں, رائٹ. آپ ایک تیسری ڈائمنشن لے کے اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے میدان میں اتروں, میں یہ ضرور سننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہوئے, ہوم ٹیوٹرنگ اینڈ آن لائن ٹیوٹرنگ, آپ اسکولز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسکولز کیا کر پا رہے ہیں, کیا نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کہاں سے اس پوری چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا حیران کر دیا, بہت پہلے سے ہی ان کے کنسرٹ بڑے کلیئر تھے اسکولنگ کے بارے میں. اسکولز سب پیرنٹس بچوں کو بھیجتے ہیں اس مقصد سے کہ بچے وہاں پہ سیکھیں گے, ڈفرینٹ سبجیکٹس کو سیکھیں گے, اسکلز سیکھیں گے. لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹو سم ہاؤ پیرنٹس مطمئن نہیں ہیں جو کچھ اسکول ان کے بچوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے رزلٹ میں کچھ ایسے ایجوکیٹڈ پیرنٹس بھی ہیں جو کہ اسکولنگ کے اگینسٹ ہو گئے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسکول سے بچے کو اٹھا لے, بہتر ہے کہ گھر پہ پڑھیں, یا کوئی ہوم ٹیوشن سروس, یا آن لائن ٹیوشن, یا پھر آن لائن اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ کورسز کرتے ہیں. لیکن جو مین پرابلم آتا ہے عام طور پہ 7th 8th کلاس آنورڈ, جب بچے سائنس سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی ڈیفیکلٹی لیول ہائی ہوتا ہے, تب پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھی یہ اسکول میں 6-7 گھنٹے پڑھنے کے باوجود بچے کے ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہو رہے, بچے کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے. دیٹ از دا پوائنٹ, وہاں پہ ان کو پھر ہوم ٹیوشن یا آن لائن ٹیوشن یا پھر کسی کوچنگ سینٹر کی طرف جانا پڑتا ہے. اچھا, آپ نے بڑے اچھی لفاظی استعمال کی جو کہ آئی وش کہ تمام پیرنٹس استعمال کرتے ہوں, کہ بچے کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے. آئی ووڈ اگین آسک یو کہ کیا تمام پیرنٹس اس لیول پہ سوچ پا رہے ہیں کہ ہم کنسیپٹ بلڈنگ اور اس کی طرف جا رہے ہیں, یا میں بالکل ایز این آؤٹ سائڈر ایک فکرہ بول رہی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مارکس کی اور اس کی ریس ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ صرف اسکول کی ایجوکیشن سے میرا بچہ اچھی پوزیشن نہیں لے پائے گا, اچھے گریڈز نہیں لے پائے گا, تو گریڈز میٹر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں جی, پرائم ریزن یہی ہے ویسے. اچھا, کیونکہ ہم سب ایک ایسی ریس میں ہیں جس میں ہمیں اچھے گریڈز, بلکہ A+ گریڈز چاہیے, اور 1100 میں سے 1095 سے اوپر نمبر چاہیے. اس ریس میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے ہمارا بچہ, دوسروں کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے بچے کے اتنے اچھے گریڈز, اتنے اچھے مارکس ہیں. ٹھیک ہے. ارسپیکٹو کہ اس نے واقعی میں لرن کیا کیا, ارسپیکٹو کہ وہ کل کو کوئی انوویشن بھی کر سکے گا, کل کو کوئی انوینشن بھی ہمارے بچوں میں سے کوئی ہوگی, نہیں ہوتی. ریئلٹی اسٹینڈز دیئر کہ صرف گریڈز کی ایک دوڑ ہے, ریئل لائف اسکلز سے دور ہیں. اور اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں جتنی بھی انوینشنز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, تو ہارڈلی وی فائنڈ اینی ون. ٹھیک ہے. آپ دونوں میں سے کوئی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا میں ہی پوچھے چلے جاؤں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ دونوں سے یہ سوال کر رہی ہوں اور اس میں میرا پرسپیکٹیو آٹومیٹکلی آ ہی جائے گا. میں آپ دونوں سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو اربن لوکیل سے نکالیں اور رورل لوکیل میں لے کے جائیں, تو جس طرح میں نے بگننگ میں کہا کہ میرا زیادہ تر لوگوں کو جو ایجوکیشن کی طرف لانے کا کام ہے وہ رورل ایریا میں ہے, کیونکہ جب میں رورل ایریا میں ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا یہاں پر موجود بچے بچیاں ہیو نو ادر سورس آف ایجوکیشن. ہوم اسکولنگ تو ایک بالکل اور چیز ہے, وہاں رہتے ہوئے اسکول از دا اونلی سورس جہاں پر جا کر وہ بیسک لٹریسی لے لیں گے,
کیونکہ ان کے گھر میں بھی لٹریٹ لوگوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ہماری ایڈلٹ لٹریسی بھی ابھی تک کتنی ہے اور رورل ایریا میں کتنی ہے. تو آپ یہاں کھڑے ہو کے کیسے دیکھیں گے کہ رورل پاپولیشن جو کہ ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو رورل ایریاز میں موجود ہے, جو اربن ایریاز میں موجود نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ہوم ٹیوٹرنگ کا بھی سورس نہیں ہے, کوئی آن لائن ٹیوٹرنگ کا بھی سورس نہیں ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس آلٹرنیٹو کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ایک بہت ہی ایکسپلائٹیو سسٹم جو ہے وہ بہت ہی ایک بینائن سسٹم کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. 2 سسٹم ایسے ہیں کہ ایک ہیلتھ کا اور ایک ایجوکیشن کا, جس کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ سم ہاؤ بہت زیادہ چھپ جاتی ہے. مطلب ہیلتھ والے کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مسیحا ہے, ایجوکیشن والے کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ روحانی باپ ہے. صحیح ہے, جتنا سوسائٹی کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی جو ہے نا ایک فیک قسم کی چیزوں کو جو مثلا اسکولنگ کو ایجوکیشن کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. ایجوکیشن اینڈ اسکولنگ آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دیہات میں کسان ہے وہ ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے خیال میں وہ بالکل وہ ہے ان ایجوکیٹڈ ہے, وہ الٹریٹ ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی میں بے شک ڈگری لے کے جو 4 سال پی ایچ ڈی کر کے بھی ہو سکتا ہے اس کو گندم اگانی نہ آئے نا. اور اگر جو خاتون جو ہے, جو خاتون گھر میں جو کھانا بناتی ہے, جو وہ کوئی اسکل نہیں ہے, لیکن اگر وہ اسکول سے سیکھے شیف بننا تو وہ پھر کلنری آرٹس ہیں. مثلا کمال اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جو اصل میں اگر اس کے نا بنیادی جو مباحث ہیں نا, جب تک ہم ان کو 2-4 چیزوں کو نہ سمجھیں. پہلے تو یہ نہ سمجھیں کہ یار اسکول آئے کیوں ہے. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ, سب سے پہلے آپ کو اس کی ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. وائی اسکول واز دیئر. یہ اسکول کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے یہ اسکول یہی والا سسٹم ہے. اب ہم اس کو گیون سسٹم کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ صرف 200-300 سال پرانی بات ہے. 19ویں صدی میں جب 4 بنیادی جو پاور تھیں جن کے پاس, جب کوئلہ آ گیا اور ساتھ مشینری آ گئی اور اس سے ماس پروڈکشن شروع ہوئی. جو ہی ماس پروڈکشن شروع ہوئی تو پھر نئے سسٹم بننا شروع ہو گئے. مثلا یہ انسانی تہذیب میں پہلی تہذیب ہے جس نے اس طرح کے نئے فارمولے بنائے. اور جب شروع ہوئی میتھس ایجوکیشن تو اٹ واز کائنڈ آف فورسڈ ایجوکیشن. اب میں جس کی جو ریفرنس دے رہا ہوں وہ زیادہ تر امریکن ہسٹری کے ریفرنس ہے, امریکن اسکولنگ کے ریفرنس ہے. جو اسلامک اسکولنگ ہے یا اسلامک جو سسٹم ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے تھوڑا سا الگ ہے. یورپین کا اپنا الگ اسکول کا ہسٹوریکل فلو جو ہے وہ اس سے ریلیٹیولی الگ ہوگا. اور اس وقت نا نئے کانسیپٹ ڈیولپ کیے گئے پھر کہ یار آپ بچوں کو دیکھیں نا, بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھی آپ جو ہے یہ پہلی انسانی تہذیب ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ اپنا ہم عمر سے بات چیت کرتا ہے تو وہ سوشلائزیشن ہوتی ہے. سوشلائزیشن تو کبھی بھی انسان نے کبھی بھی ایسے اس کو پروسیس ہی نہیں کیا تھا. سوشلائزیشن از ٹو بی اے مور افیکٹو پرسن آف دا سوسائٹی. اور اس کے بعد پھر باقی جو چیزیں ہیں نا وہ پھر ڈیولپ ہوئیں فردر. اسکول بنیادی طور پہ ڈیولپ ہوئے ملک کی اکانومی کو سرو کرنے کے لیے. جو مشین چل رہی تھی, اور سب سے پہلا کام یہ کہ انہوں نے کہا دیکھیں جو لوکل ہے نا, لوکل میں کون ہے, آپ پیرنٹ ہے اور لوکل سوسائٹی ہے, اس سے نکال کے کنٹرول جو ہے نا وہ سینٹر کے پاس جائے. کیونکہ دیکھیں جب مشین نے بہت اتنی ساری کتابیں پرنٹ کی ہیں تو ظاہر ہے اس کو بیچنے کی بھی ضرورت تھی, صحیح نا. پھر دوسرا جب اتنی ساری فیکٹریاں ہیں تو ان کو فیکٹری کو چلانے والا بھی تھا, کوئی نہ کوئی چاہیے تھا نا. اور جو لوگوں کو تیار کیا اس میں بہت بڑے کلیئر وہ آبجیکٹیوز تھے. یہ جو راک فیلرز ہیں امریکہ کے جو پرانے امیر ساری فیملیز ہیں, سب سے زیادہ فنڈنگ تو انہوں نے کی. اور جو ٹیچر ٹریننگ کے جو بڑے پروگرام ہیں 67 سے لے کے جو 70 کا جو سب سے بڑا ٹیچر پروگرام جو امریکہ میں چلا اس کی فنڈنگ کرنے والے یہ لوگ تھے. اور اس پہ جو ڈاکومنٹ تھے اس میں یہ کہا گیا, ایک ڈاکومنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو برٹش مونارک جو ہے جو امپوزیشن کے ذریعے کام کرتے ہیں, جو لوگوں کو مار پیٹ کے جو لوگوں کو وہ جو اپنا کنٹرول حاصل کرتے ہیں, وہ ہم ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے حاصل کریں. ایجوکیشن سسٹم کا کلیئر آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے امپلائیز پیدا کر لینا جو لوگ فیکٹریوں میں کام کر سکیں, جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہو, اور یہ کمپٹیشن بھی ہو کہ باس کو کون زیادہ پلیز کرتا ہے. سو دے ور کریٹڈ ناٹ ایز این انٹرپرینور, ناٹ ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن. ان کو بنیادی تربیت یہ دی گئی کہ جب آپ نے کہنا ہے کہ جب گھنٹی بج جائے تو بندے کے پتر بن کے میتھ ختم کر کے تم نے ریاضی وہ شروع کر دینی, انگریزی شروع کر دینی نا. یو ول ورک آن دا سمبلس. ہم ایک بیل دیں گے تو تم یہ کرو گے, دوسری بیل دیں گے تو تم پھر یہ کرو گے. ہم کہیں کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ تو تم ایسے کر کے بیٹھو گے, اسی کو ہم مانیں گے کہ سیدھا ہو کے بیٹھ جانا. مثلا آپ کی کرسی پہ جو ہے نا میں اسی طرح بیٹھوں تو پھر یہ تمیز ہے, اگر میں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاؤں تو یہ بدتمیزی ہے.
تو یہ ساری تمیز اس کو سکھائی گئی تاکہ وہ ایک سب آرڈینیٹ کے طور پہ ڈیولپ ہو سکے. اب ہمیں دیکھیں آپ سوسائٹی میں وہ کیوں ہیں, وہ انریسٹ کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا اکانومی سسٹم بھی بریک ہو گیا اور سوسائٹی نے ایک طرح سے موو بھی کر لیا. وائی دیئر از ناؤ لاٹ آف انٹرسٹ ان دس ایریا, کیونکہ یہ سسٹم فیل ہو گیا. اور ابھی جن لوگوں کو نہیں اطلاع پہنچی کہ سسٹم فیل ہو جائے گا, ان کو چلے وہ اور تھوڑے عرصے تک پتہ چل جائے گا. تو جو فنڈامنٹلز ہیں نا ان کو ایڈریس کیے بغیر, مثلا ایجوکیشن از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ فرام دا اسکولنگ. اسکولنگ ہمیشہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, اس سے اچیو کرنا ہے کچھ. وہ سارے لوگ ہی جو ہے وہ سسٹم ایک خاص طرح کی پروڈکشن کریٹ کرتا ہے. آپ یہ تو جاننے کی کوشش کریں کہ اسکولنگ کا مقصد کیا تھا, وائی دس سسٹم واز کریٹڈ. ایسا کون سی قیامت آ گئی تھی جس کی وجہ سے چلو ٹھیک ہے یار اس وقت مشینیں بہت تھیں, یا آپ پرنٹنگ مشین میں اگر آپ نے ملین میں چھاپ لی کتابیں تو ظاہر ہے آپ کو ایک ہی ایج کے بندے چاہیے نا, ظاہر ہے وہ کتاب خریدیں گے نہیں تو وہ آپ کے سارا پرنٹنگ پریس جو ہے وہ کرے گی کیا. تو یہ وہ ریزن ہے. اور اس میں جو یہ سمجھا جانا ہے کہ دیہات جو ہے, دیہات تو بہت رچ پلیسز ہیں. ایون دا ہوم از, اگر آپ کوئی اربن لے لیں ہوم یا رورل ہوم لے لیں, وہ اسکول کی نسبت بہت رچ پلیس ہے سیکھنے کے اعتبار سے. دیر آر سو مینی اسٹیمولیس, دیر آر سو مینی پاسبلٹی. اسکول کے اندر کیا ہے, کلاس روم ہے اور کچھ ایسے کچھ لوگ ہیں میری طرح کے جو اپنے آپ کو ہم تھا کے جملے سے آگے چلتے ہیں. اسکول کیوں بنا تھا, ٹھیک ہے, اور پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی. ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسکول آج جہاں ہے یا اسکولنگ آج جہاں ہے, مجھے لگتا ہے کہ کانورسیشن زیادہ یہ ہو رہی ہے کہ اسکول ایک چار دیواری ہے اور اسکول بھیج رہے ہیں ہم بچوں کو فزیکلی, اور پھر اس چار دیواری میں کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور اس میں بچے نے سارا دن بیٹھ کے بیل پہ اور اس پہ کلاسز اٹینڈ کریں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہوم ٹیوٹرنگ, وہ اس سے بالکل ہٹ کے چیز ہے, اس میں کوئی چار دیواری نہیں ہے. آپ اسکول کو آج کیسے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چھوٹا سا میں کامنٹ کروں گا. جو یہ ٹیوٹرنگ کا سسٹم ہے نا, یونیسکو نے اس میں کافی کام کیا ہے. اس کو وہ پیرلل ایجوکیشن سسٹم کے طور پہ کہتے ہیں. یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ جو انٹرنچ سسٹم ہے, یا بالکل پیرلل کام کر رہا ہے. مثلا اکیڈمیز آر ناؤ ایکولی ان نمبرز آلموسٹ. ٹھیک, تو یہ پورا ایک نظام ہے جس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کیسا ہے اور آنے والے سالوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا ٹرینڈ آنے والے سالوں میں جائے گا ٹورڈز ہوم اسکولنگ. اچھا, کیا مراد لیتے ہیں آپ ہوم اسکولنگ میں؟ اب صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے اپنے پیرنٹ سے پڑھ رہا ہے, اچھا, بلکہ ایسی اپلیکیشن جیسے کہ خان اکیڈمی ہے, جیسے کہ سبق foundation.pk ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کلاس 1 سے آنورڈ بچے کو انرول کروائیں, ٹھیک ہے, ان کے سارے کریکولم لیسن پلان کرتے جائیں, اور کم ٹائم میں بچے وہاں سے 1 سال کے بجائے 6 منتھ میں بھی بعض بچے کر کے اگلے اسٹینڈرڈ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسکولز کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, جس میں یہ جو ایک خاص طرح کا اسٹرکچر ہے جس سے لوگ فیڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں, اس میں چینجز لانے کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی جب ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ کے اس میں ایک بات سنی آپ کی گفتگو کے دوران کہ اسکول میکس, ایگزیکٹلی یہ ورڈ نہیں تھے لیکن اسکول میک سبمسو کائنڈ آف, اور ہم سبمیشن کی طرف جاتے ہیں اور اب ہم اوبیڈینس کی طرف جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گی اور پھر میں آپ دونوں کی رائے اس پہ چاہوں گی. میں ایک گاؤں میں کھڑی ہوئی ہوں اور کمیونٹی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں, اور میں ان سے کہتی ہوں کہ جی یہاں میں نے آپ کے گاؤں میں سنا ہے کہ لوگ 8ویں تک تو بچیاں پڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسکول سے اٹھا لیتے ہیں, ایلیمنٹری تک میکسیمم وہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں. تو کسی نے کوئی ریزن دیا, کسی نے کہا کہ سیکنڈری اسکول بہت دور ہے, وہاں تک جانا بڑا مشکل ہے اور یہ وہ. تو ایک وین چلانے والا ڈرائیور, اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں بتاتا ہوں, میری اپنی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور میں ان کی بچیوں کو اسکول بھی لے کے جاتا ہوں کمیونٹی کے. تو میں نے کہا جی آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ جب میری بیٹی 8ویں سے 9ویں میں جائے گی تو وہ ایسی عمر میں ہوگی کہ آس پاس سے کوئی نہ کوئی آئے گا اور اس کا رشتہ مانگے گا. وہ میری بہن بھی ہو سکتی ہے, وہ میری بیوی کی بہن بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی خاندان کی عورت ہوگی اور وہ آئے گی اور وہ اس کا رشتہ مانگے گی. اور جب ہم سوچتے ہیں تو ہم فوراً خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہماری بیٹی کا رشتہ بڑے اچھے وقت پہ آ گیا, تو ہم ہی بھر دیتے ہیں. اور دوسری ڈیمانڈ اس کی یہ ہوگی کہ بچی کو اسکول سے اٹھا لو. تو میں نے کہا کہ ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟
کہ بچی کو اسکول سے اٹھا لو کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں, تو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو FSC کر رہی تھی اس وقت, تو وہ بچی بیچ میں بولی, اس نے کہا کہ ان کو سبمسو لڑکیاں چاہیے, ان کو وہ لڑکیاں نہیں چاہیے جو اپنا شعور رکھتی ہوں, ان کو وہ لڑکیاں نہیں چاہیے جو خود سوچ سکتی ہوں. تو ایک طرف یہ نیریٹو ہے جو مجھے وہاں کھڑی کمیونٹی دے رہی ہے, اور پھر اس شخص نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, جب میں اس کو گھر بٹھا لوں گا اپنی بچی کو, تو پھر گھر کے بڑے اور خواتین بھی اور ہم بھی مل کے اس بچی کو تیار کریں گے ٹو سبمٹ, کہ تم نے اطاعت گزاری کیسے کرنی ہے. کجا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول اطاعت گزاری کراتا ہے, تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب ڈائریکٹر اسٹاف ڈیولپمنٹ میں تھا تو اٹ واز سم تھنگ لائک 50,000 اسکول جن کو ہم دیکھتے تھے, تو ہم کبھی بھی بات کرتے تھے تو ایک ٹیچر یا پرنسپل کھڑا ہو کہتا ہے دیکھو جی ہم تو یہ کیا ہے, صحیح نا, دیٹ از ان ون آئسولیٹڈ ایگزامپل, انیکڈوٹ ہے, صحیح نا. اب وہ جو ڈیٹا ہے جو 50,000 کا ڈیٹا اور اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے جو میرے سامنے ہوا ہے, اور وہ اس کے لیے قسم اور قرآن میں یہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اس کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم یقین نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس چیز کا نام ہے. لیٹس انڈرسٹینڈ, اس کی مثال لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرض کریں ایک ٹرین جو ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے, کوئٹہ جا رہی ہے یا کسی جگہ جا رہی ہے نا. اب ٹرین میں کئی سارے ڈبے ہیں جس میں کوئی AC والے بھی ہیں, جس میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں, بھنگڑا ڈال رہے ہیں, اور یہ پتہ ہے کہ وہاں جا کے لڑائی ہونی ہے, صحیح نا. وہ ٹرین جا ایک ہی جگہ پہ رہی ہے. سسٹم کی جو پروڈکشن ہے نا, اس میں انڈیویجول ایکسپیرینسز چھوٹے موٹے الگ ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے, اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ حریت فکر کیا ہے, یعنی کہ انڈیپینڈنس آف تھنکنگ کیا ہے, اور روڈنیس کیا ہے. روڈنیس بالکل الگ چیز ہے. وہ تو وہ بچے جو گھروں میں پڑھتے ہیں وہ بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں, صحیح نا. آپ انہیں کام کریں وہ کرتے ہی نہیں ہیں, اور یہ اس کا ایک حصہ ہے بنیادی طور پہ. ایک رضی, ان کا نام تھا رضی سام رضی آبدی غالباً تھے, وہ اس کے تھے یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے. ان کی کتاب میں نے پڑھی, اس کے کتاب کا نام تھا انیگما آف ایجوکیشن. میرے نہیں خیال کہ وہ کتاب اویلیبل ہو, کیونکہ وہ بہت ہی تھوڑی سی پرنٹ تھا, اور وہ میں نے اس وقت پڑھی جب میں CSS کی ایگزام دے رہا تھا. تو اس نے کریکولم اور ایجوکیشن کا انیگما آف ایجوکیشن کو ڈسکس کیا. 2-3 چیزیں بڑی یوزفل تھیں. اس نے کہا کہ جو MSc کیمسٹری ہے, میں MSc فزکس ہوں, میں ایک فیوز نہیں لگا سکتا, صحیح نا. انہوں نے کیمسٹری کی مثال دی تھی کہ جو MSc کیمسٹری ہے نا, وہ اپنا اسٹین تو دور نہیں کر سکتا, لیکن اس کو جو ہے وہ لیکن اس کے ساتھ ایک اور دوسری چیز ہے, ایجوکیشن کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ہے مینول ورک سے نفرت. وہ مینول کام نہیں کرے گا. اب آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, مثلا اٹ از ایوری باڈیز ایکسپیرینس. جو بچہ بڑا ہوتا جائے گا وہ چھوٹے کام کرنے چھوڑ دے گا. بلکہ پنجابی میں تو اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کام کرو, ہم ہیں نا ذلیل ہونے کے لیے, اور بچے یقین کر لیتے ہیں کہ یار ذلیل انہوں نے ہونا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے بیٹھ کے. تو جو فنڈامنٹلز ہے نا, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیٹا کیا بتاتا ہے نا ساؤتھ ایشیا کا. اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اگر کہیں پریزنٹیشن ہو منسٹر کے سامنے, تو یہ بتائیں کہ ہم نے کتنے سارے گریجویٹ کر لیے. لیکن اگر آپ اوور دا ایئرز پچھلے 10 سال کا ڈیٹا دیکھیں, پاکستان آپ بہت سارے ایجوکیشن اسٹیٹس میں اس سے بھی نیچے چلا گیا, افغانستان سے بھی نیچے چلا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ باقی ریجن کا کدھر موو کیا اور ہم کدھر موو کر رہے ہیں. آپ سسٹم کو سسٹم کے لیول پہ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں ان کا ایسر کی رپورٹ دیکھ لیں کہ ان کو کیا پڑھنا آتا ہے اور کیا لکھنا آتا ہے, اور جو نہیں پڑھ رہے وہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہی ہوں, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان میں سے کئی ساری چیزیں وہ اس میں مارکیٹ کے پریشر کی وجہ سے سیکھ لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں. تقریباً پورا پبلک سیکٹر ایجوکیشن جو ہے, مجھے اتفاق سے پورے 4 پروونسز میں کام کرنے کا موقع ملا. تمام جگہوں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن سسٹم ہے, جس کو ہم عام طور پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ہیز لاسٹ دا ٹرسٹ آف دا پیپل. ماسی کے بچے وہاں تک نہیں جاتے. جب آپ کے سسٹم نہیں جاتے, ہم اسٹل اس میں ٹریننگ جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں, جو باہر کی جو فنڈنگ ہے اس میں خرچ کر رہے ہیں, اور وہ بالکل ایک اور طرح کی اسٹوری پیش کرتے ہیں. میں پچھلے 18 سال میں 20 سال میں 18 سال رہا آغا خان یونیورسٹی کراچی, 10-12 سال. اس میں اتفاق یہ تھا کہ ظاہر ہے یونیورسٹی کا تھوڑا سا نام ہے, بہت سارے پروجیکٹس میں جو باہر کے پروجیکٹس آتے تھے وہ ظاہر ہے سیکریٹری کے ساتھ جب میٹنگ ہوتی تو ہم بھی کبھی کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پہ موجود. اٹ نیور ہیپن ونس کہ سیکریٹری صاحب نے جو ہی وہاں سے ورلڈ بینک یا ڈفٹ کی میٹنگ ختم ہوئی, انہوں نے پرائیویٹ میں یہ کہا ہو کہ اس سے فرق پڑے گا. ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ امپروو کر لیا ہے, یہ ڈیلیوریبل دے دیا. پرائیویٹ میں ہمیشہ کہتے ہیں یار اس سے کچھ بھی نہیں ہونا.
اور میں اس بات کے لیے یعنی کہ اٹ از ایوری باڈیز ایکسپیرینس, ایوری ون نوز ان دا سسٹم کہ یار اس سے کچھ نہیں ہونا. ہم ایک خاص طرح کا پاکستانی کی خوبی ہے کہ منافقت میں بڑے ایکسپرٹ ہیں, صحیح ہے, جھوٹ بولنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہم ایک خاص طرح کا دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں, اپنے سسٹم کو بھی دے رہے ہیں. اور وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ بھائی یار یہ سسٹم تو فیل ہو چکا ہے, اب فیل ہو چکا تو بھائی اس کو کوئی اور پھر حل سوچے کہ بھائی اس کو کیسے کرنا ہے. اب ہر بندے کا گھر میں ایکسپیرینس ہے, بچے کیا کر رہے ہیں نا, اور اس کا نتیجہ کیا ہے. کئی سال پہلے میں یہاں پہ میں چھوٹی سی بات کر کے انہوں نے اسٹوری سنائی, تو میں ایک اسٹوری سناتا ہوں. میں یہاں آیا اسلام آباد میں, تو میٹنگ تھی, تو جو ٹیکسی والا تھا اس زمانے میں, یہ دوسری ٹیکسی نہیں تھی, وہ مجھے تھوڑا سا نا وہ لگا پریشان مغموم سے لگا. میں نے پوچھا کیا بات ہے, تم ذرا تھوڑے دیر از سم تھاٹس آن یور فیس. اس نے کہا سر جی میرا بیٹا جو ہے وہ ہر روز وہ اسٹار لے کے آتا تھا اسکول میں سے, کوئی ادھر اس کے ماتھے پہ بنا ہوا, کوئی کاپیوں پہ بنا ہوا, کوئی ایک وہ اے اسٹار بچہ تھا. اس نے کہا پرسوں ہمارے گھر مہمان آئے, انہوں نے کہا اپنا نام لکھ کے دکھاؤ, اور میرا نام لکھا, ان کا نام فاضل تھا, تو کہتا اس نے مجھے فضول لکھ دیا. اب وہ پٹھان آدمی تو اس کو بہت دلی طور پہ رنج پہنچا یار کہ میرے بچے نے مجھے فضول لکھ دیا. وہ اس کو یعنی کہ میٹافوریکلی نہیں, اس کو لٹرلی بھی لے رہا تھا نا کہ یار یہ کیسے ہو گیا. اس نے کہا مجھے بڑا اس بات کا دکھ ہے. اور وہ اسکول والے جو دھوکہ دے رہے تھے. اب ہمارے جو بچے ہیں جن کا, اب آپ دیکھیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم پاگل تھوڑے تھے جب پڑھ رہے تھے. اب پچھلی دفعہ پنجاب جو لاہور کا جو بورڈ ہے اس میں کچھ 600 بچوں کے اگر 300 یا 600 نمبر ہیں, جن کے 1100 میں 1100 نمبر ہے. واٹ از دس کائنڈ آف سسٹم. والدین جو ہیں وہ خود نقل لگوا رہے ہیں ساتھ میں. آپ نے بہت ہی اسے ہائی اسٹیک کر دیا, اور بہت ہی, اور آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا ہم ان باتوں کو نہیں سوچنا چاہتے ہیں, نہ ان باتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ایک پورا سسٹم چل رہا ہے, ایکسپلوئٹیشن ہے. یہ اسکول خود ایک مافیا ہے بنیادی طور پہ. اور وہ اب انہوں نے ان کے پاس اسکول جو ہے والدین کو بلا کے شرمندہ کرتا ہے کہ جی آپ کا بچہ میتھمیٹکس میں کمزور ہے. والدین کے پاس یہ ضرورت نہیں کہ وہ اسے کہے کہ بھائی یار یہ کمزور ہے, کیوں وہ کمزور, تم بتاؤ وہ کیوں کمزور ہے, ہم تمہارے پاس کس لیے بھیج رہے ہیں. وہ اس میں چپ کر کے بیٹھا ہے. دیکھیں ایک منٹ, ہم نا بعض دفعہ بہت جذبات میں آگے نکل جاتے ہیں. بچہ نہیں, بچہ نہ صرف اسکول کی ذمہ داری ہے, نہ صرف والدین کی ذمہ داری ہے. کوئی والدین یہ نہیں کہہ سکتے ہم تمہیں پیسے دینے ہیں اپنا بچہ بنانے کے لیے. نہیں, ہم انٹینشنلی اپنے بچے اتنے آورس کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں فار اے سیٹ کریکولم, انٹینشنلی بھیج رہے ہیں پڑھے لکھے والدین. لیکن قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک فیکٹری ہے جس میں سے میرا بچہ ری شیپ ہو کے نکل آئے گا, اور اگر وہ ری شیپ ہو کے نہ نکلا تو میں کہوں گی تمہاری فیکٹری خراب ہے. ایسا بھی نہیں ہے. ایک طرف, ہاں بالکل ضرور, ایک صرف ان سے بات کریں. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بچے بڑے ذہین ہیں, صحیح ہے. آپ میں سے جو بھی تھوڑی سی ایج ان کی زیادہ ہے وہ اپنے زمانے کو دیکھ رہے ہیں. اور اب ہر پرائمری بچہ, پری پرائمری کا بچہ بھی ٹیوشن پڑھ رہا ہے. یہ کون سی ذہانت ہے, کون سا نظام ایسا مشکل آ گیا کہ یار پری پرائمری بچے کو بھی ٹیوشن ہے نا. وہ ہمارے زمانے میں تو کوئی ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا. اچھا آپ کے پاس, اچھا سر آپ کے پاس جو لوگ ہوم ٹیوٹرنگ اور آن لائن ٹیوٹرنگ کے لیے آ رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, 2-3 سوال میں اکٹھے کرتی ہوں تاکہ آپ ان تینوں کو کر لیں. ایک تو یہ کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں, رائٹ, یہ کون لوگ ہیں جو زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس میں کون لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہ 2 باتیں کی میں نے اپنی جگہ. ایک بات کی کہ اسکولنگ شعور دیتی ہے, مجھے لگتا ہے اسکولنگ نے مجھے کانفیڈنس دیا اور میں نے لوگوں سے کنفرنٹ کرنا بھی سیکھا, میں نے لوگوں سے آرگیو کرنا بھی سیکھا. گھر کے سبمسو ماحول میں شاید میں نہیں سیکھ سکتی تھی. ان کو یہ لگتا ہے کہ اسکول اسٹرکچر کر دیتا ہے, اسکول ایک خاص سانچے میں ڈھال دیتا ہے, اور پھر بچہ ان سکلز جو کا بھی نہیں رہتا جو کہ لائف سکلز ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل نہیں آپ بالکل ٹھیک, میں کوالیٹیٹیو کو ڈیٹا مانتی ہوں, آپ کوانٹیٹیو کو مانتے ہوں گے. اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہوم اسکولنگ ہے, کیا نمبر 1 کیا یہ ان پیراڈاکس سے نکال لے گی ہمیں, نمبر 1. نمبر 2 کیا یہ ہوم اسکولنگ وہ لائف سکلز دے پائے گی, کیا ہوم اسکولنگ وہ پریکٹیکل سکلز دے پائے گی, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو وہاں سے شروع کریں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ایسے پیرنٹس ہیں, یا تو جیسے میں نے پہلے بتایا جو تھوڑے گریڈ کانشیس ہیں, اچھا, یا پھر ایسے بھی پیرنٹس ہیں جن کے بچے اسکول میں اچھے نہیں چل پا رہے, اچھے گریڈز نہیں لے پا رہے بالکل بھی. پیرنٹس خود ایجوکیٹڈ ہیں,
ہاں جی موسٹلی تو Mostly ایجوکیٹڈ ہی educated ہوتے ہیں ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی سے جو بھی ہمیں ریکوائرمنٹس آتی ہیں ٹھیک ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ان اسپیسیفک سبجیکٹس میں اسکلز امپروو ہو جائیں، چاہے وہ میتھمیٹکس ہے، چاہے وہ سائنس ہے، کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے. باقی انہوں نے جو بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ رورل ایریاز میں اسکول سسٹم کی ضرورت ہے. اچھا. آپ وہاں پہ بچوں کو جو بھی ان کے پیرنٹس رورل کام کر رہے ہیں وہ ایک اسکلز ویسے بھی وہ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ان کو بیسک لٹریسی لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، جو کہ ان کی زندگی میں کہیں بھی ہمیشہ ٹھیک ہے. استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی اخبار پڑھتے ہیں، چاہے وہ ادروائز کوئی اپلیکیشن فل کرتے ہیں، چاہے فیوچر میں آن لائن ہی کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کی کوشش کے لیے کرتے بھی ہیں، تو یہ سب اس کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک. تیسرا پوائنٹ کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو لائف سکلز یہ کہتے ہیں کہ اسکول نہیں دے پا رہا. ہاں جی. ٹھیک ہے. ہوم اسکولنگ دے پائے گی؟ ٹو اے گریٹر ایکسٹینڈ یس. اچھا. کیسے؟ لیکن اگین پھر سب پہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ رورل ایریاز میں ایسے نہیں اتنا آسانی سے ہوگا. نہیں ہوگا. شہروں میں ہو سکتا ہے جہاں پہ پیرنٹس میں سے ایجوکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، خود سے بچوں کو ایک الگ روم اسائن کر سکتے ہیں اس کام کے لیے کہ جی وہ ہوم اسکولنگ کریں گے. پھر ان کے لیے کوئی کریکولم ڈیسائیڈ کریں گے، اس کریکولم کی بیس پہ ان کے کوئی لیسن پلان ڈیزائن کریں گے، پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، پھر اس کا کوئی اسیسمنٹ پروسیجر بھی تو رکھیں گے. پیرنٹ ول ہیو اے فل فلیج انوالومنٹ ہوگی، ان ٹھیک کو ہے. ایز اے مینٹور کام کرنا پڑے گا، پرائمری رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، تبھی یہ ہوگا نا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر پیرنٹ ایسے ہیں جو ان کا خود سے ٹیمپرامنٹ پہ کنٹرول نہیں ہے، دے آر ناٹ سیلف ڈسپلنڈ، تو اس صورت میں وہ بچوں کے لیے زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا اگر وہ ہوم اسکولنگ پہ آ جائیں. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے، اس کو دیکھ سے سوچ سمجھ کے پیرنٹس کو لینا ہوگا کہ اگر وہ یہ سب کر سکیں تو. 7 بج گئے ہیں، آپ کا کمنٹ لیتے ہیں اور پھر ہم آڈینس سے لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لٹریسی کو اور ایجوکیشن کو بھی مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بے نظیر صاحبہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ لٹریٹ نہیں ہوگا، آئی ٹی لٹریٹ نہیں ہوگا، وہ اگلے سالوں میں الٹریٹ سمجھا جائے گا. اس زمانے میں کچھ عرصے کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا کہ جس کو اب اے آئی کا نہیں نا پتہ چلے گا کہ جنریٹو اے آئی کیا ہے، وہ اس میں خاص طرح کی لٹریسی ڈیولپ ہو جائے گی. لٹریسی از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ اینڈ ایجوکیشن از ویری ڈفرینٹ تھنگ. ایجوکیشن اینڈ اسکولنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ. ہم عام طور پہ لٹریسی کو بہت بڑا ہائی فائی کر کے پیش کرتے ہیں کہ یار لٹریٹ ہونا، لکھا ہوا پڑھنا ہے. اب تو وہ آپ کو ایپ ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتی ہیں، جس زبان میں کہیں وہ اس کے. ابھی انڈیا نے بنائی ہے انڈیا جی پی ٹی، 2 چیزوں کے بارے میں وہ 36 زبانوں میں وہ آپ کو کام کرتی ہے. صحیح ہے، 36 زبانوں میں 2 چیزوں کو نالج دیتی ہے. ایک انسٹیٹیوشنل جو ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل لا کے بارے میں، دوسرا جو انڈین جو ہے وہ ہے جو جس کو کیا کہتے ہیں تعزیرت، اس کا انگریزی کیا ہوتا ہے؟ پینل کوڈ. تو وہ پینل کوڈ پہ 2 پہ 36 یا 26 زبانیں، جتنی زبانیں ان زبانوں میں کام کرتی ہے. آپ تھوڑا سا گوگل کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ہاؤ اٹ ورکس. تو یہ جو ہے نا، جو پرانی بہت ساری لٹریسی جو ہے نا، وہ ویسے بھی بہت ساری ریلیونٹ ہو چکی ہے. ہمیں دیکھیں جو ہے نا، جب ہم سسٹم کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں ایک ٹیکنالوجی کی کمپنی کے ساتھ ان کا ایڈوائزر تھا، اور ان کو یہ پتا ہے کہ بھی میں ایجوکیشن کے اور اسکول کے حق میں، اور یا کبھی کبھی اسکول کے خلاف، کبھی کبھی افشاں کی وجہ سے کر رہا ہوں اسکول کے خلاف، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کبھی تمہارا رول ہے اسکول کے خلاف بات کرنا، تو اسکول کے اس میں بات کرنا. اب آپ ذرا تھوڑا سا اس کو پورے کو امیجن کریں کہ ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے، بلکہ کنسلٹنٹس 2 سافٹ ویئر ہاؤس ہیں. زیادہ تر لوگ ان کے لمس کے گریجویٹ ہیں، اور سب سے بڑی شکایت جو ہے، میں کیونکہ ان کے ساتھ کنسلٹنٹ تھا، سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وقت پہ نہیں آتے اور کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. صحیح. ایک دن انہوں نے اپنی ساری فیملی بلا لیا، بیگمات کو، بچوں کو بلا لیا. انہوں نے کہا کہ یار آپ ان سے ذرا تھوڑا سا ایجوکیشن کے موضوع پہ بات کریں. میں نے انہیں کہا کہ آپ کے خیال میں اسکول سسٹم کس چیز میں سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈسپلن میں، پنکچویلٹی میں. تو اب میں نے ان سے یہ پوچھا جو وہ تھے وہاں پہ، تو ان کی جو لیڈرشپ تھی، میں نے کہا کہ یہ تو سب سے زیادہ شکایت ہی یہ کرتے ہیں. حالانکہ جس نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں، 365 میں سے آپ 200 دن دیکھ لیں، 200 دن کو 8 سے ملٹیپلائی کر لیں، کیونکہ اس میں 8 پیریڈ تقریباً ہے، اس میں آپ اسائنمنٹ بھی ڈالیں. اتنی دفعہ اس نے پریکٹس کی ہے پنکچویلٹی کی اور ڈسپلن کی. دفتر پہ نہیں وقت پہ پہنچتے. صحیح نا. ایشو جو ہے نا وہ زیادہ گہرا ہے، زیادہ بڑا ڈیٹا کی ضرورت ہے جس سے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایکچولی ہو کہہ رہا ہے. ٹھیک. آڈینس کوشچنس اور کمنٹس. جی السلام علیکم. میرے سوال آپ تینوں سے، کوئی ایسا سسٹم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسکولنگ ہو، وہ فیسیلیٹیٹ کرے ہوم اسکولنگ کو؟
ایسا سسٹم ہو کہ وہ بچوں کو بھی انگیج رکھے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی انگیج رکھے, اور یعنی اسکولنگ چل رہی ہو لیکن وہ صرف بیس نہ ہو اسکول کے اوپر یا پیرنٹس کے اوپر, بلکہ یہ ایک کامبو قسم کا ایک ایسا ہو سکتا ہے. اچھا آپ کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے. اچھا, میں نے کووڈ کے دوران اس چیز کو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, کافی سارے لوگوں نے کیا ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ کیونکہ اسکولز بند ہو گئے تھے انیشلی 3 سے 4 ماہ کے لیے, تو تقریباً بالکل ہی بند رہے تھے. تو اس میں جو میری اپنی فیملی کے بچے تھے ان کو اسکول ہی کی طرف سے ایک ٹاسک بھی دیا جاتا تھا, اسکول کی طرف سے کچھ نہ کچھ آن لائن انپٹ بھی ہوتی تھی جو کہ اتنے آورز کی نہیں ہوتی تھی جتنی ریگولر اسکول میں ہوتی ہے. تو والدین کی انگیجمنٹ زیادہ بڑھنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس دوران ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد پھر واپس جب اسکولس کھلے تو آہستہ آہستہ پیرنٹس پھر بیک گراؤنڈ میں جاتے گئے اور پھر واپس وہ ادھر آ گئے. آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس طرح کا ایک سپورٹیو میکینزم بنانا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ امپاسبل ہے. اسمارٹ اسکول کا بھی جو ایک کانسیپٹ تھا وہ بیسک کانسیپٹ یہی تھا کہ دے ول بی آن لائن لرننگ مٹیریلس ایکٹیویٹیز, لیکن اس کے ساتھ پیرنٹس ان کو آف لائن ایکٹیویٹیز کروائیں گے. مطلب جب ہم آن لائن ایکٹیویٹیز دیتے تھے تو اس کا یہ مقصد, اسمارٹ اسکول میں اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ بچہ اسکرین پہ ہی دیکھتا رہے گا. ایکٹیویٹی کا مطلب تھا کہ اب اگلے 4 گھنٹے میں آپ کے گھر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے ریلیٹ کر کے ایک ایکٹیویٹی دے دی گئی ہے, بعد میں واپس بیٹھیں گے اور پھر پیرنٹس اور بچہ اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دے دیں گے. تو یہ ماڈلز موجود ہیں, اسمارٹ اسکول کا بھی یہ ماڈل موجود ہے. اینی ون ایلس؟ کراچی میں ایک لیب اسکول ہے. لیب اسکول والے یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ بنیادی طور پہ دے ورک آن پروجیکٹس, کہ بھائی آپ بچہ آئے گا وہ خود ڈیسائڈ کرے گا اس نے کیا پڑھنا. اب دیکھیں دنیا میں اس میں بہت سارا کام ہوا ہے, لوگوں کو اپنے بچوں کا وہ فکر ہے نا کہ یار اس سے یہ سرمایہ ہے نا جو چلا جائے گا. سو دیر آر نیو ماڈلس وچ آر کمنگ اپ, اور اب اس طرح کے بھی ماڈلس ہیں جس میں آپ اگر آلٹرنیٹیو ایجوکیشن کو دیکھنا شروع کریں تو کافی سارے لوگ ہیں جس بات پہ کنونس ہیں کہ آپ نا بچوں کو ٹریول زیادہ کروائیں. So live in some different country for 3 months or 4 months. وہ simply اس بات کو وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے لیکن وہ اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں, یا give them some kind of project. Sorry sir, آپ کچھ کریں. جی میرا نام راشد ہے اور میں ایک پبلک کالج میں وائس پرنسپل کے طور پہ کام کرتا ہوں, بلکہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام میں بھی کچھ عرصہ کام کیا, اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. آپ کی باتوں سے مجھے علامہ اقبال کا پیام مشرق میں ایک شعر ہے, فارسی میں ذرا سن لیجیے گا, بعد میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اے کہ در مدرسہ جوئی, اے کہ در مدرسہ جوئی ادب و دانش و ذوق, اے کہ در مدرسہ جوئی ادب و دانش و ذوق, نہ خرد بادہ کس از کارگہ شیشہ گراں. تو علامہ اقبال اس میں یہ کہتے ہیں کہ اے کہ جو تو مدرسے میں یا مکتب میں یہ 3 چیزیں ڈھونڈ رہا ہے, ادب, دانش اور ذوق و شوق, یہ تجھے وہاں نہیں ملنے والی, کیونکہ تو شیشہ گروں کی دکان پہ شراب ڈھونڈ رہا ہے. تو اگرچہ شراب اسی میں پیش کی جاتی ہے جو سانچے وہ شیشہ گراں کے جو ہیں وہی بناتے ہیں, لیکن جو اسکول کا کردار علامہ اقبال کے نزدیک ہے وہ کم از کم اس شعر میں پیام مشرق میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک سانچے میں گھڑے گھڑائے ایک اچھے پیمانے تو بن رہے ہیں, لیکن اس میں جو اصل شراب ہے جس کی طرف سر بابر صاحب غالباً اشارہ بھی کر رہے تھے, یہ تینوں چیزیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کریٹیوٹی بھی ہو اس میں, ادب اب یہ لٹریچر کے معنوں میں بھی ہے اور شاید اطاعت گزاری کے معنوں میں بھی ہو, کیونکہ ایک اور جگہ پہ بھی علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کہ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, تو اس میں وہ کمپنی کو پریفرنس دیتے ہیں اسکول کی بنسبت. تو میرا خیال ہے بابر صاحب نے بہت زبردست سوالات اٹھائے ہیں. ہم اکثر مختلف کمپوننٹس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں فلا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کا ہے, تو چنانچہ میں کریکولم میں چلا گیا, کوشش کی کہ اس کو ریویو کیا جائے. پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں, یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے, شاید مسئلہ جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ سے ہے. ٹیچرز ہمارے ٹرینڈ نہیں ہیں, تو ٹیچر ٹریننگ میں
20 سال گزارنے کے بعد خیال آیا کہ نہیں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں سب سے جو فضول ہے شاید ایگزامینیشن سسٹم ہے, تو اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب میں چونکہ ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو میرا خیال کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اصل اس سے بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہم کون سی ویلیوز سکھانا چاہ رہے ہیں. تو ہماری ایجوکیشن اصل میں ڈسکنیکٹڈ تو ہے, لیکن جیسے بابر صاحب نے کہا کہ ہم اصل میں منافقت کرتے ہیں. بہت ساری ہماری اسٹیٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں, لیکن ایکچولی ہم اپنے بچوں کو وہ ویلیوز نہیں سکھانا چاہ رہے ہوتے, یا وہ جب نہیں ملتی. اچھا, آپ ویسے سوال آپ نے کرنا تھا, میں آپ سے کرنے لگی. جب آپ نے یہ آخری جملہ کہا تو اس میں ہم کون ہیں؟ موسٹلی پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں اپنے ایک دو ایکسپیرینسز میں بھی شیئر کر دوں. جس طرح آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام میں ایز اے ڈائریکٹر, میرا حالانکہ کام تھا کوالٹی انہانسمنٹ سیل کا, میں ڈائریکٹر تھا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں, لیکن مجھے کام یہ سونپ دیا گیا کہ منسٹر صاحب نے کہا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام, تو یہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے. اب اس وقت فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب تھے. جب بھی ہم ان سے ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں فنڈنگ تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے, لیکن آپ جائیں, آپ اپنے ٹیچرز کو والنٹریلی بھیجیں, وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں کم از کم ICT میں کہ کتنے لوگ آؤٹ آف اسکول ہیں, جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں آؤٹ آف اسکول. اچھا, اس کے لیے کافی لمبی چوڑی پلاننگ ہم نے کی کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام ہے ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو ٹراماٹائزڈ ہیں, کچھ ایسے ہیں جو, تو ان کے لیے بریجنگ سیمیسٹر وغیرہ بنایا جائے. وہ ڈیٹا ہم نے اساتذہ کی مدد سے والنٹریلی, ہمارے اسکول کے اساتذہ اور جو ایجوکیشن کے ہمارے ہوتے ہیں لوکل ایریا ایجوکیشن کے جو آفیسرز ہیں, ان کو کہہ کے ہم نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کروایا. 1 روپیہ بھی اس کے لیے گورنمنٹ نے نہیں رکھا تھا. اب اسی پروجیکٹ کے لیے آپ نے بھی شاید دیکھا ہو 700 ملین پاکستان روپیز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام, اور اس میں NGO سے ٹینڈرز وہ لیے گئے ہیں. اور وہ یہی والا ڈیٹا جو یہاں کم از کم ہم نے ICT میں اکٹھا کیا ہے, وہ جا کے بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کریں گے اور انہیں یہ اتنے پیسے جو ہے وہ مل جائیں گے. بنیادی جو میرا خیال ہے مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک کمرشل پرسیوٹ بنایا ہے. ٹیکسٹ بک چھاپنے والے پیسوں کے لیے چھاپ رہے ہیں, اساتذہ اپنی تنخواہ کے لیے پڑھا رہے ہیں, اسکول جو ڈگری جو ہے وہ بچے بھی صرف اور صرف اپنی جابز کے لیے لے رہے ہیں. جو لائف سکلز جو جس کی طرف بابر صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, نہ ہم وہ ہمارا مطمع نظر ہے. اور اسکول وہی کچھ دے رہے ہیں جو ہائی سٹیکس ایگزام کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں. تو اس میں میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ ایک تو یہ جو کمرشل پرسیوٹس ہیں اس کی بجائے اگر ہم لائف سکلز اور ایجوکیشن صحیح معنوں میں دیکھیں تو پھر شاید یہ ان تینوں, کیونکہ ان تینوں میں کرپشن مجھے نظر آ رہی ہے, ہوم اسکولنگ میں بھی اور نان اسکولنگ میں. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکلڈ لوگ ہی نہیں ہوں گے. یہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے بہت چاند ایک لوگ ہوں گے جو اتنا ویژن رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو اس طرح تربیت دے سکیں گے. اسکولنگ میں بہرحال ایک بڑے پیمانے پہ آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اگرچہ اس میں ٹھیک ہے انڈاکٹرینیشن بھی ہوتی ہے, اس میں آپ اپنی وہ ویلیوز, ہمارے ہاں ویلیوز ہیں نا, ہم ان کو ڈسپلن کے نام پہ وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہماری ایجوکیشن پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ بچے مؤدب ہوں, بڑوں کا ادب کریں اور ان سے پوچھیں, تو وہ اس لیے بھی ہے. لیکن اسکولنگ اگر وہ آبجیکٹیو وہاں لکھا ہے تو وہ اسکولنگ وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ کرے گا. بہرحال تفصیل سے بات لمبی ہو جائے گی, بہت سارے خیالات آ رہے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہائی اسٹیک ایگزامز کو نکال کے تو ایجوکیشن کو لائف کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ان تینوں میں سے ماڈل چوز کرنا مشکل نہیں ہوگا. ٹرو, تھینک یو ویری مچ. جی پیچھے میں جی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس ملک کے سکولز سب سے اچھے ہیں؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے فن لینڈ کے سکول جو ہیں پچھلے 25-30 سال میں دے بیکیم دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اس سے پہلے ان کا بھی برا حال تھا, اور اب وہاں ٹیچر بننا اتنا مشکل ہے. جیسے ہمارے یہاں CSS کا ایگزام ہوتا ہے
اگر ایک سال آپ کامیاب نہیں ہو سکے آپ اگلے سال اٹیمپٹ کرتے ہیں. اتنا پریسٹیجس پروفیشن ہو گیا ہے وہاں پہ پرائمری اسکول کی ٹیچنگ کا. باقی ملکوں میں کیا سچویشن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ویتنام بڑا ترقی کر گیا, وہاں کے بچے جو ہیں میتھ میں اور فزکس میں بہت آگے ہیں. اینڈ ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ ان دس؟ اب میرا خیال آپ کی موجودگی میں ہی شاید اس سے تھوڑا سا پہلے بات ہوئی کہ پاکستان اپنے تمام پیئر سے اوور دا ایئر سے سلائڈ ڈاؤن کیا ہے. پاکستان نے تو اتنا برا پرفارم کیا ہے, اور میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے جو ہیں بڑے بڑے ادارے این جی اوز جو بہت نمایاں ہیں, وہ کتنی ڈٹھائی اور بے شرمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, دس از اے آئی لینڈ آف ایکسیلنس. اور ہمارے اسٹیٹسٹکس جو ہے ایون افغانستان سے نیچے چلے گئے. تو وی آر ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ ان آل آف آور پیئرس. اچھا, باقی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ دنیا میں اسکولنگ سسٹم اچھے کون سے ہیں, جیسے یونیورسٹیز کی رینکنگ ہے نا, مختلف رینک کرنے والے ہیں, اسی طرح سے نا مختلف اس کو رینک کرتے ہیں, جس میں جو ہے مجھے ان کا بہت زیادہ نہیں پتا کہ کون اس کو جو رینکنگ باڈی کون سی ہیں, لیکن آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مختلف رینکنگ باڈیز مل جائیں گی اور مختلف اس کے وہ مل جائیں گے, جس میں پھر آپ کو چائنا کی اور پھر جاپان ہے, پھر سنگاپور ہے, کوریا ہے. تو یہ سارے کنٹریز جو ہے نا اس میں ایشیا میں یہ زیادہ بڑے آگے جا کے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. تو ان کے سسٹم جو ہے جو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس رینکنگ کے پیچھے کرائیٹیریا کو دیکھیں کہ واٹ کرائیٹیریا دے آر یوزنگ. اگر آپ کبھی جو ہے مثلا اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی وہ نیچے پرفارم کر رہی ہوتی ہے, اقرا یونیورسٹی جو ہے جس میں جا کے آپ کو کبھی آپ کی قسمت بھی بری ہو جائے, آپ نے پیپر بھی نہ دیا ہو, تب بھی آپ اے گریڈ لے کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ اقرا اس سے اوپر ہوتی ہے. آپ کیونکہ اس کے پیچھے رینکنگ ہے اور رینکنگ کے ساتھ پلے ہے. وی آر ویری گڈ ان مینیپولیٹنگ دا تھنگس. تو وہ جو اسکیلس کو مینیپولیٹ کر کے کرتے ہیں, تو اس لیے اس کی نا آپ کو رینکنگ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. نیسیسریلی ایک پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے اس نے فن لینڈ میں بہت زیادہ ریپوٹیشن گین کی ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے گین کی ہے کہ وہ جو ہے نا چائلڈ سینٹرنیس. آپ دیکھیں فن لینڈ ان ملکوں میں تھا شروع میں, آپ مجھے نہیں پتا اس کا پبلک سیکٹر, وہاں جو بچہ ہمارے پاکستان میں 5 سال میں بچہ داخل ہو سکتا تھا پبلک اسکول سسٹم میں, وہاں 7 سال میں داخل ہو سکتا تھا. جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس وقت اسکول میں بچہ داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا 5-7 سال سے پہلے. تو اب تو یہ ہے کہ 2 سال 2.25 سال میں بچہ. میں یہ کہنا چاہتی, آپ کچھ پہلے کہنا, اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نا کلاس روم کی کمپٹیشن سے الجھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپٹیشن کیوں کریٹ کریں, اور پھر ہمارے آلموسٹ بہت سارے سوالوں میں کمپٹیشن ہی ہوتا ہے. جب میں نے فن لینڈ کے کچھ ڈاکیومنٹس کو اسٹڈی کیا جو فن لینڈ کے اسکولس کے بارے میں تھے, پھر میں نے جاپان کے کچھ, کیونکہ میں اس وقت اپنے پوسٹ ڈاک کے لیے پرائمری اسکولس پیڈاگوجی پہ کام کر رہی ہوں. میرا تھیم ہی پیس پیڈاگوجی ہے. آپ کی طرح میں بھی کانٹینٹ سے ہو کے ساری چیزوں سے ہو کے پھر مجھے لگا کہ نہیں, صرف اور صرف کلاس روم کی پیڈاگوجی پہ فوکس کیا جائے. تو میں نے مختلف ملکوں کے پیڈاگوجیکل ماڈلز کو پڑھنا شروع کیا, تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ ان دونوں نے نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. آپ اپنی پرائمری اسکولنگ کی, ایلیمنٹری کی, ہائی اسکولنگ کی گولز سیٹ کرتے ہیں. اب جب میں ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی لینگویج میں اگر بات کروں تو ہم کہتے تھے کہ یہ اسٹریٹیجک مینجمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ نے ویژن کیا لیا, آپ نے مشن کیا اسٹیٹ کیا, اور پھر ہم نا مشن سے اچانک پہنچاتے ہیں گولز پہ. اسٹریٹیجک اسٹیٹمنٹس میں 3rd لیول پہ جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ ہیں ویلیوز. ویژن مشن آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہے سیٹ آف ویلیوز. تو ہماری کسی بھی پالیسی ڈاکیومنٹ کو اٹھا لیجیے گا, اس میں آپ کو پھر بھی شروع میں کوئی ویژن مشن اسٹیٹمنٹ ملتی ہے, اس کے بعد ہر لیول کے گولز ملتے ہیں, اور وہ اس طرح کرافٹ ہوئے ہوئے گولز ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا کسی نے پچھلی پالیسی سامنے رکھی تھی اور اس میں تھوڑا رد و بدل کیا تھا اور اگلے گولز لکھ دیے تھے. یہ جو گول سیٹنگ ہے نا, فن لینڈ نے بھی, جاپان نے بھی, اور جو بھی آپ سکسیزفل ماڈل اٹھائیں گے, ویتنام کا بھی ڈاکیومنٹ موجود ہے, سب کے موجود ہیں, انہوں نے ویلیو سیٹ بلڈ کرنا شروع کیا فرام پرائمری ایجوکیشن. یہ جو بات دونوں کر رہے تھے کہ کیا ہم نے بچے کو پرائمری سے ہی بہت سارا نالج دینا ہوتا ہے, دا آنسر از نو. کیا ہم نے بچے کو پرائمری سے ہی ساری فنکشنل لٹریسی بھی دے دینی ہے؟ نہیں. 8-10 سال کی عمر تک تو فنکشنل لٹریسی نہیں, بیسک لٹریسی ہے. اس کے ساتھ دینا ہے ویلیو سیٹ.
آپ ان تمام اسکولوں میں دیکھیں. ابھی مجھے جاپان کے ایک اسکول کا واقعہ کسی نے سنایا کہ ان کے لنچ بریک ہوتی ہے. عابد گل صاحب ہیں جو جائکا کے ساتھ کام کریں, انہوں نے کہا لنچ بریک ہوتی ہے, اسکول کا شیف بچوں کے لیے لنچ پریپیئر کر رہا ہے. کلاس کے 5-7 بچوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جائیں گے, اس کو ہیلپ کریں گے, اس کے ساتھ لائیں گے, لنچ پریزنٹ کریں گے سب کے سامنے, اور یہ ڈیوٹی روٹیٹ ہوتی رہتی ہے. وہ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے وہ 5 بچے باری باری الیبوریٹ کرتے ہیں کہ اس میں جو انگریڈینٹس ہیں یہ کہاں اگے تھے, ان کو کیسے پروسیس کیا گیا تھا, شیف نے آج ان کو کیسے ٹریٹ کیا ہے, اور ہمارے سامنے یہ کھانا کیسے آیا ہے. Now this is a school and this is a lunch time. اور پھر جب لنچ ختم ہو جاتا ہے تو ساری کلاس اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے, شیف آتا ہے اور وہ اس کو تھینک یو کے کلمات کہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ابھی ہم ان دونوں کو ایکو کرتے ہوئے سن رہے تھے کہ اسکول نے کریکلم تو رکھا ہوا ہے, اسکول نے ٹیچرز بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ویلیو سیٹ جو بلڈ کرنا تھا وہ ان سسٹمز میں ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ویلیوز کے ساتھ something terribly is wrong. اور جو ہم کہتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں اس میں ایک تضاد ہے, ہپوکریسی ہے. جو ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اور جو کچھ ہم ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اس میں فرق ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان گولز کو حاصل نہیں کر رہے. اور فن لینڈ کی آپ نے بات کی, وہاں پہ اپروچ جو ہے وہ چائلڈ سینٹرک اپروچ ہے. ہمارے ہاں پہ اسکول سینٹرک وہ ڈیموکریٹک اپروچ ہے, یہاں پہ آٹوکریٹک اپروچ ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ سارا فرق ہے. بہت ڈفرینس ہے. دیکھیں ویلیو وہ ہوتی ہیں جس کو آپ ویلیو کریں, آپ اسے کہیں نہ کہیں, ویلیوز وہ ہیں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں. ہم چیٹنگ کو ویلیو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو صرف آپٹکس کے لیے بھی اگر کبھی کوئی جو ہے اس کو مثلا میاں شہباز شریف صاحب کو بہت شوق آتا تھا کہ یار وہ نقل روک دی نا, تو پولیس لگانی پڑتی ہے, فوج منگوانی پڑتی ہے, صحیح نا, اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. اور یہ دس از ٹرو فار ایوری پروونس کہ آپ جو ہے نا اسی کو صرف اگر ایگزام کو اگر آپ نے چیٹنگ, بیکاز چیٹنگ از آور مین ویلیو, اور اگر کبھی آپٹکس کے طور پہ اگر ہم نے اس کو کرنا تو پھر ہم اس کے. اب ایک اور دیکھیں دوسری بات یہ نا کہ یہ جو ویلیوز جو ہے نا, یہ کوئی چیز بھی ویلیو فری نہیں ہوتی, ایوری تھنگ ہیز اے ویلیو. اب اسکول نے ایک اور جو ہے ایکسپلائٹیشن کا نظام, انہوں نے کہا جی دیکھیں تربیت کرنا تو گھر والوں کی ہے, ہم تو تعلیم دے رہے ہیں, صحیح نا. کون سی تعلیم ہے جو جس میں تعلیم میں چھوٹا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے تربیت کا, تعلیم کے اندر تربیت ایمبیڈڈ ہے, اٹ از ناٹ سم تھنگ سیپریٹ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں اس سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں کیا وہ زیادہ وہ آنیسٹ, کیا وہ زیادہ محنتی ہیں, کیا وہ زیادہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کیا وہ جو زیادہ دوسروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی کرائٹیریا بنا لیں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں, اس پہ آپ اپنا سسٹم دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سسٹم کیا ہے. سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں, چھوٹے چھوٹے انیکٹوڈس کے پیچھے جو ہے بڑے رزلٹ نہ نکالیں, سسٹم کو دیکھیں کہ سسٹم کیا کہہ رہا ہے. تھینک یو جی. اینی تھنگ ایلس؟ فنشڈ جی. نہیں ہے. بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحمید نیئر, وی آر ویری آنرڈ کہ انہوں نے بھی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. میں دہرا رہا ہوں ان کا ریمارک. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ٹیچنگ ریکوائرز پیرنٹس ٹو بی ویل ورسڈ ان آل دا ڈسپلنس بینگ ٹاٹ ان اسکولس. If they are not, then the same expertise is required of tutors. Not all parents are well versed in all the disciplines being taught in schools. So, in general, schools are supposed to have this expertise in one place and in an organized manner. تو یہ تو ایک بنیادی چیز تھی. ایک دوسرا پہلو اگر میں اضافہ کروں, یہ کہ یہ کوئی بھی ماڈل آپ لے لیں تو اس کے اندر ایک پہلو ہمیشہ رہتا ہے ڈائریکشن کا, وہ یہ کہ اس تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کرے گا. تو آپ کی وہ جو جاب مارکیٹ ہے آپ ظاہر ہے اس کی طرف فوکسڈ ہوتے ہیں, کنسرنڈ ہوتے ہیں. اٹ از ویری نیچرل, تاکہ آپ اس مین اسٹریم دھارے میں تو شامل ہوں. اور ایون سبجیکٹ کی جو انتخاب آپ کرتے ہیں مضامین کا, اس کے اندر بھی پہلا سوال یہی ہوتا ہے اسکوپ ہے یا نہیں ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اسکوپ تو ہر جو عصری تقاضے ہیں اس کے مطابق بن رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل یہ ایک معمول سی بات ہے کہ اسکوپ کیا ہے. اسکوپ آپ بنائیں گے تو ابھی جس طریقے سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اس نظام میں, بہت تیزی سے آ رہی ہیں. خاص طور پہ کووڈ کا ذکر ہوا اس گفتگو میں, اس نے آپ کے ماڈل کو بدلا, ورک فرام ہوم, اسٹڈیز فرام ہوم. اور دوسرا اہم پہلو یہ کہ
جس طریقے سے خاص طور پہ ہماری اکانومی کی صورت حال ہے اس کے اندر سکولنگ یا یہ روایتی تعلیم اب ممکن کتنی رہ گئی ہے. 80 روپے والا رجسٹرڈ اب 580 کا ہو چکا ہے بچوں کے لیے. اور ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, یہ بھی اہم ایک نقطہ ہے. تو پیرنٹس کے لیے بچوں کو پڑھانا اور اعلیٰ تعلیم بھی دلوائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے BSc ہوتی تھی جو پرائیویٹلی بھی آپ کر لیتے تھے اور کم لاگت میں ہو جاتی تھی. اب BS شروع ہو گیا سیمسٹر سسٹم ہے. تو یہ جو معاش کا مسئلہ یہ بھی بہت اہم ہے اور یہ ہماری اب اتنی سکت نہیں رہی عام گھرانے کی کہ وہ یہ روایتی تعلیم کی طرف جائے. بس یہی کچھ منتشر خیالات تھے. اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ آپ بتائیے کہ باہر کیا ماڈلز جو ہیں, اگرچہ ہمارا اور ان کا تعلیمی نظام کا کوئی تقابلی جائزہ ہو نہیں سکتا لیکن پھر بھی وہاں پہ کیا کس طریقے کی ڈائریکشن رکھی جاتی ہے تعلیم کے لیے. اچھا اقدار کی بات ہوئی ہے, دیکھیں اقدار مختلف کلچرز کے مختلف ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وہی اقدار ہمیں کنسیڈر کرنے ہوں گے جو عالمگیر سطح پہ جن کو تسلیم کیا جاتا ہے. بیسک ہیومن ہاں ویلیوز. بیسک. بالکل ٹھیک. اچھا ایک تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی بتانا چاہے. میں اپنا جو ابھی تک کا انالیسز دیکھتی ہوں UK US اور پھر ایشین ان کا, تو جو ہے نا K-12 ایجوکیشن وہ ایک مور اور لیس تمام ممالک میں مجھے ایک اسٹرکچرڈ نظر آتا ہے, ابھی بھی نظر آتا ہے. K-12 ایجوکیشن ایک اسٹرکچرڈ ماڈل ہے. اس کے بعد دنیا بہت ساری اس طرف جا رہی ہے کہ ناٹ نیسیسریلی کہ ہر بچہ 4 سالہ ڈگری میں جائے گا. لوگ آپ پریکٹیکل اسکل اورینٹیڈ سرٹیفکیشنس, اسکل اورینٹیڈ ڈپلوماز پروگرامز لے کے فوری طور پہ کسی نہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں. اور یہ ٹرینڈ صرف ڈیولپنگ کنٹریز نہیں, ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہے کہ وہ اب بہت لمبی دیر تک ایک ایجوکیشن اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کا حصہ بنے رہیں گے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آن لائن اس طرح کے کورسز اویلیبل ہیں, آن لائن سرٹیفکیشنز اویلیبل ہیں, تو ان کے لیے یہ ہو گیا. ایک فکرہ میں نے پرسوں ایک گفتگو کے دوران بولا تھا کہ یہ جو جملہ تھا کہ فلاں نے تعلیم مکمل کر لی, یہ جملہ مجھے لگتا ہے کہ اب اپنے میننگ ختم کر دے گا, کیونکہ تعلیم مکمل نہیں ہوگی. جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, ابھی بابر صاحب نے بھی کہا کہ پہلے ہم صرف ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کرتے تھے, اب ہم ڈیجیٹل لٹریسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پتہ ہے جو کلاس روم ٹیچر ہے ایون اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اپنی سکلز کو ریڈیفائن کرنا ہے, اور مجھے آنے والے ہر دوسرے تیسرے سال میں ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. میں خود بھی لیتی ہوں, میں PhD کرنے کے بعد بھی لے رہی ہوں, آپ بھی لے رہے ہیں. تو تعلیم مکمل ہونے کا اب کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کنٹینیوس ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ تمام دنیا میں ہی ہے اس وقت. 2-3 پہلوؤں پہ. ایک تو امپلائبلٹی پہ میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا. پاکستان میں کراچی میں, اسلام آباد میں, بڑے شہروں میں ہوم اسکولر کے اب کافی بڑے بڑے گروپ موجود ہیں. میرے 4 بچے ہیں, 100% بچے جو ہیں وہ ہوم اسکولر, اور 75% بچے یعنی کہ 3 بچے. 75% کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہو ذرا زیادہ لگے, تو وہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں. انہیں کوئی ایسا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بہت سارے کام خود اپنے کرنے پڑے نا, کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے. اسکول میں تو آپ کو 16 سال میں آپ کو کبھی وہ ڈیسائیڈ کرنے کا بھی موقع نہیں نا ملتا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے, آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, آپ نے پڑھنا کیا ہے, کیا نہیں پڑھنا. یہ چیزیں ریئل لائف میں انہی چیزوں کی ضرورت ہے. جب جو ہے میرے ایک بیٹے نے کام شروع کیا تو اس کمپنی میں 22 لوگ تھے. اب 22 لوگوں میں سے 21 لوگوں کو انہوں نے نکال دیا. یہ بتا, میں نے کہا تم کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا یار وہ چیٹ بہت کرتے تھے. ظاہر ہے یہ اسکول نہیں گیا, ظاہر ہے یہ چیٹنگ کرتا ہوگا, ذرا کم کرتا ہوگا, کیونکہ اس کی تربیت نہیں نا ہوئی. وہ اسکول میں جو ہے ان کی تربیت بہت ہے چیٹنگ کرنے کی نا, اور انہیں وہ جو ہے نا ایکسکیوز پیش کرنے کی بھی بڑی تربیت ہے کہ جی یہ میرا یہ ہو گیا. آپ دیکھیں اسکول میں سارا نظام جعلی ہے نا. مثلا اگر آپ کے 10 نمبر کم بھی آ جائیں تو یا زیادہ بھی آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ریئل لائف میں تو نہیں ایسا ہو سکتا. ریئل لائف میں ریئل کانسیکوینسز ہیں. اف یو ول سے سم تھنگ رانگ یو ول سفر ریئلی.
یہ مثلا گریڈ سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھی آپ کے گریڈ میں اے گریڈ آ گیا یا بی گریڈ آ گیا یا اسٹار آ گیا, اٹس آل کائنڈ آف اے آرٹیفیشیل کائنڈ آف تھنگ. تو اگر اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہوم اسکولنگ کی, میں اس میں ذرا اب ہوں گرینڈ فادر کے طور پہ, اس سے اگلی نسل بھی جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہی ہے, تو ان کے بہت اچھا سکسیس ہے اوور آل لائف کے ساتھ, کام کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کا. تو اٹس آئی تھنک اٹس اے ویری سکسیزفل. میں بابر صاحب کی بار بار ایک جملہ سن رہی ہوں, آپ کچھ پہلے ان کے رسپانس میں کہنا چاہتے ہیں. آپ نے بی ایس کی بات کی 4 ایئرس پروگرام, ہاں تو ان 4 ایئرز میں 8 سیمسٹرز میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس بی ایس کی جو ڈگری ہوتی ہے اس سے ریلیونٹ شاید 3 یا 4 سیمسٹر ہی ہوتے ہیں. باقی جنرل سیمسٹرز ہوتے ہیں جس میں دوسرے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں جو اس سے لنک نہیں ہو رہے ہوتے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بی ایس پروگرام میں 4 سال لگا کے جو سیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں آلٹرنیٹ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ صرف 6 مہینے سال کے کچھ کورسز اسپیشلائزڈ اس فیلڈ میں کر کے سیکھ لیتے ہیں. ہاں, یا میں اس کو دوسری طرح یہ کہوں گی کہ تھیریٹیکل کورسز زیادہ ہیں. یہ نہیں کہ ریلیونٹ نہیں ہیں, ریلیونٹ ہیں بٹ تھیریٹیکل زیادہ ہیں. بہت سارے کورسز ہیں تھیری کے, اور پریکٹس اورینٹیڈ کورسز بہت کم ہیں. ایسے کہہ لیں, لیکن پھر بھی پہلے سیمسٹر میں تو بالکل ہی ہاں پہلے 2 سیمسٹر جنرل ہیں, لیکن اس کے بعد اس کو منیمائز کرنے کی تھیری ضرورت بیس بہت زیادہ ہے. بی ایس پروگرام کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے, یہ میرا پلان. میں راشد صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بابر صاحب کی جملوں میں بار بار آتا ہے کہ سارے چیٹنگ کریں, سارے چیٹنگ کریں. آپ ایکچولی کلاس روم اور ایگزامینیشن اور ان سب کو ایکسپیرینس کریں. میں بھی یونیورسٹی میں ہوں اور اوپن یونیورسٹی میں ہوں, کلاس روم ہوتا نہیں, اور میں ایگزامینیشن سینٹر میں بھی خالی کبھی گئی ہوں گی. آپ کو میں بڑا یہ ایک ڈائریکٹ سوال پوچھ رہی ہوں کہ جو آپ کے انٹریکشن میں آیا ہو, اگر 60 بچے یا 70 بچے ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں, چاہے وہ انٹرنل ایگزام ہو یا بورڈ ایگزام ہو, تو آپ ایک رف ہمیں کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق, میں جنرلائز نہیں کر رہی, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کتنے بچے چیٹنگ کرتے ہیں؟ سارے بچے چیٹنگ کرتے ہیں؟ اچھا, آپ کے سوال میں مجھے حیرت ہوئی کہ بابر صاحب ویسے تو انفارمیشن بیسڈ اور ریسرچ بیسڈ تقاضا کرتے ہیں ہم سے بات کرنے کو, اینیکڈوٹس نہیں شیئر کرنے کے لیے کہتے. خود اینیکڈوٹس پہ بیسڈ یہ اور بہت سویپنگ سٹیٹمنٹس بھی بعض اوقات دے دیتے ہیں, جیسے کہ یہ کہ چیٹنگ کوئی اسکول سکھا رہا ہے, بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیٹنگ ویلیو وہ ہوتی ہے جو ویلیو آپ جس کو ویلیو کریں. تو اگر تو چیٹنگ ہماری ویلیو ہے تو پھر اسکولز ہیونٹ فیلڈ, ٹھیک ہے, وہ ہم جو ویلیو ہے ہماری وہ سکھا رہے ہیں. اور اگر یہ لائف سکل ہے کہ پاکستان میں چیٹنگ کے ذریعے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, تو یہ سکسیزفلی پھر اسکول سکھا رہے ہیں, اگر ان کے آرگومنٹس کو مان لیا جائے. میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ پہلے آپ کے چلیں سوال کا میں جواب دیتا ہوں. پبلک کالجز جو ہیں وہاں پہ انہیں چیٹنگ نہیں سکھائی جاتی. یہ صرف مقصد جس کو میں پہلے آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا کہ ہائی سٹیکس ایگزام, کہ آپ اگر ان کی زندگی کے عمر بھر کے جو فیصلے صرف اس بات پہ لگا دیں کہ اس کے ایف ایس سی میں نمبر کتنے آئے ہیں, تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ جب اتنے اچھے ماڈلز موجود ہیں تو آپ تھرو آؤٹ ان کی ایویلیویشن کریں, الٹرنیٹیو اسیسمنٹ کے سسٹمز ہیں وہ کریں, کمیونٹی انوالومنٹ کے آپ پروجیکٹ کے وہ رکھیں. دنیا میں ایسے دنیا میں ایسے ماڈلز موجود ہیں. یہ چیٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ ہائی سٹیکس ایگزام کرتے ہیں, اور ہمارے ایشیا میں یہ بہت زیادہ ہے, یہ ایک میجر میرا خیال ہے فلا ہے. دوسرا میں جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر رہا تھا, میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن کنفیوزڈ ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہے. اصل میں ہم آؤٹ پٹ ہماری کلیئر نہیں ہے. ہم ایک سسٹم کو ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹ ہیز فیلڈ. بات یہ ہے کہ کریکولم میں لکھا ہوا ہے ریڈنگ سکلز ہوتا تھا پہلے, تو 2006 میں جو ہم نے کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم انٹروڈیوس کروایا تھا, میں اس کی فریم ورک رائٹرز ٹیم میں بھی تھا, آپ کی یونیورسٹی کے وہاں سے لوگ موجود تھے اس میں. بعد میں انگلش کا کریکولم جو ہے اس کے بھی رائٹرز میں سے میں موجود تھا. اب اس میں ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو فوکس چینج کیا اور کہا کہ یہ ریڈنگ صرف لٹریسی سکلز نہیں ہے, ریڈنگ اینڈ تھنکنگ سکلز. اب کریٹیکل تھنکنگ سکلز پہ ہم خود ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں, وہ لکھا ہوا ہے, لیکن جب ہم اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا نہیں یہ تو پھر ہمارے باپ بن جائیں گے, یہ تو آگے سے یہ جرا کرتے ہیں. تو ہم وہ سکلز جو ٹیکنیکلی جو ایک دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں ان سے ہم خود ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں.
یہاں تک کہ یہ کنفیوژن ہر گھر میں موجود ہے. میری اور میری مسز کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. جو ویلیوز میں سمجھتا ہوں بچوں کو سکھانی چاہیے وہ بڑی ضروری ہیں, وہ سب سے پہلا اختلاف وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی ایجوکیٹر ہیں, وہ بھی ایک کالج میں پڑھاتی ہیں. تو یہ کنفیوژن میرا خیال ہے بنیاد ہے. اگر ہم کلیئر ہو جائیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کیا, تو دنیا میں بڑے اچھے اچھے ماڈلز ہیں اور ان کو لیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہنا کہ اسکولنگ ایک سازش ہے اور یہ بچوں کو, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی دور میں جب ہم کولونائزیشن تھی تو ان کے کلرک بنانا ان کا مقصد ہوتا ہوگا, لیکن ابھی جو کریکولم ڈیزائن کیا ہے اس میں ہم نے خود ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے, اس کے مطابق کریکولم ڈیزائن کیا ہے. اس میں وہ سکلز لکھی ہوئی ہیں. ہاں جی, امپلائیبلٹی کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرپرینوریل سکلز اس میں ڈالنی چاہیے, جیسے کہ چائنا میں باقی جگہوں پہ لوگ ڈال رہے ہیں, تو وہ سیکھ جائیں گے. تو جو آج کپڑے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے ایک والد مجھے کہتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں بچے کو بھیجنا, یہ یہاں اسکل سیکھ رہا ہے, 16 سال کے بعد یہ ناکارہ ہو جائے گا, میرے کسی کام نہیں رہے گا, تو یہ اپنا بزنس نہیں چلا سکے گا. تو وہ انٹرپرینوریل سکلز دے شوڈ بی پارٹ آف دا اسکولنگ سسٹم, لیکن وہ اسٹرکچرڈ کم از کم ایک خاص لیول تک, 10ویں تک یا 12 تک نہیں تو کم از کم 10th تک وہ ضروری ہے. کیونکہ اب جتنی ایڈوانسڈ قسم کی ایجوکیشن ہے اس میں ایک ریگورس قسم کی ایجوکیشن آگے فردر حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک گراؤنڈ, ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے. اگر آپ بالکل اس اسٹرکچر سے نکل جائیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب جیسے چند لوگ تو شاید کامیاب ہو جائیں. ایک عام بندہ, میرا نہیں خیال کہ ہوم اسکولنگ سے اپنے بچے کو اس قابل بنا لے گا کہ وہ ہر میدان میں کامیاب ہو. سر میں تبصرہ کر سکتا ہوں تھوڑا سا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اسپاؤسڈ اور انیکٹڈ کا ترجمہ کیا تھا کہ اسپاؤسڈ ویلیو کیا ہوتی ہے, انیکٹڈ ویلیوز کیا ہوتی ہیں. جیسے اسی طرح سے اسکول میں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہڈن کیریکولم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی ہڈن کیریکولم از جو کہ ویزیبل نہیں ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں اس کا ہے. تو دس از اے ویری سالڈ کائنڈ آف ڈسپلن آف ریسرچ جس میں ویلیو پہ بہت ساری بحث ہے. اور میں نے دیکھیں ڈیٹا کی بنا پہ سٹوریز سنائی ہیں, ڈیٹا کی بنا پہ سٹوریز ہیں. میرا پی ایچ ڈی جو ڈاکٹرل ورک ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ہے کہ ایجوکیشن آرگنائزیشن کیسے سیکھتی ہیں. وہ آن لائن موجود ہے, آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے آرگنائزیشن لرننگ ان دا کانٹیکسٹ آف پاور اینڈ کرپشن. کرپشن جو ہے اور اس میں جو چیٹنگ ہے وہ اس میں کتنی سینٹرل ہے اس کو میں نے ڈاکومنٹ کیا اوور دا 5 ایئرس. یہ اگر آپ کے پاس ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا چاہیے اور اس کے لیے آپ کے انالیسس کا فریم ورک چاہیے. اس سے زیادہ بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو نہیں دے سکتے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ یار سارا کچھ صحیح چل رہا ہے. آپ جو ہے 1-2 ویڈیوز دیکھ لیں اس میں, جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہسٹری آف اسکولنگ کیا ہے, اسکولنگ سسٹم بنا کیسے ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو انالیسز ہے کہ ہائی اسٹیکس نے کیسے کیا, جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی بات کی طرف اشارہ کریں, لیکن اس پہ بہت سارا ڈیٹا موجود ہے. آپ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کا مجھے کہیں تو میں آپ کو ڈیٹا جو ہے آج سونے سے پہلے آپ کو وہ بھیج دوں گا کہ دس واز دا ڈیٹا آن وچ آئی نریٹڈ مائی اسٹیٹمنٹ. تھینک یو جی. نہیں ہے, اوور ٹو یو. ہاں کسی اور, اچھا کسی اور کا کوئی کمنٹ یا وہ تو نہیں ہے. میں نے آج شروع کرنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم, میرا مائک لگا ہوا ہے, اچھا میں نے شروع کرنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ تو ہم آج کسی ایگریمنٹ پہ پہنچنے والے ہیں اور نہ ہم ایک دوسرے کو کنونس کرنے والے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک الگ پیراڈائم سے آ رہی ہوں اور میں اس میں کھڑی ہوں اور میں اس کو بلانگ کرتی ہوں, اس سے ایسوسیٹ کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ اسکولنگ اس معاشرے میں اس وقت بہت ضروری ہے. کیونکہ جو چند باتوں کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی, نیئر صاحب کے کمنٹ سے بھی تھوڑی سی وہ ایکو آ رہی ہے کہ ابھی ہم یہ, میں یہ نہیں سمجھتی اور میری طرح کے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پیرنٹس آر ریڈی اینڈ آل دا پیرنٹس آر ریڈی. تو یہ نہیں ہوگا. بابر صاحب جیسے پیرنٹس بھی موجود ہیں اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور یہ موجود ہیں اور یہ اپنے بچوں کو ڈی اسکولنگ کر پائے اور یہ اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ یا ڈی اسکولنگ ہی کہہ دیا جائے اس کو کر پائے, از اے سکسیس اسٹوری. میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ یہ سکسیس اسٹوری نہیں ہے, یہ سکسیس اسٹوری ہے. لیکن کیا ہم لارجر لیول پہ آپ کے بھی ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈل زیادہ بڑے لیول پہ اپلیکیبل ہے؟ وہ ابھی ہمیں نہیں لگتا, ہم جیسے لوگوں کو نہیں لگتا. کیونکہ جب ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں,
parents themselves are not ready yet. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میم مجھے اس بات میں حیرانی ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے باتیں اچھی کی، لیکن جو والدین اسکول بھیجنا، یعنی ان سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجے، وہ ہوم اسکولنگ کیسے کریں گے، یعنی وہ اتنا ٹائم کہاں سے نکالیں گے، وہ سب چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اسکول میں، تو جسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بیگ پکڑائیں اور اس کو بھیجیں. اگر یہ ان سے نہیں ہوتا، جیسے کہ 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں، تو وہ کیسے گھر پہ ان کو بٹا کر. میں آپ کی بات اور ایک اور بات کا اضافہ کرتی ہوں. ایک یہ بات ہے جو ہم بہت بڑی کمیونٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ دے ڈو ناٹ ویلیو ایجوکیشن. اب ہم تو اسکولنگ کہہ رہے ہیں نا. ایک بہت بڑی کمیونٹی ابھی ہماری ایسی ہے ہو ڈو ناٹ ویلیو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تعلیم دلوانے کی. اور یہ آپ کو بہت بڑی پاپولیشن مل رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسکول بھیجنے کے لیے بھی اتنے سردردی نہیں. ایک وہ ہے جو 6 گھنٹے اسکول بھیج کے پھر 4 گھنٹے ٹیوٹر، اور اگین وہ بریو ذمہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے بچے کے لیے. میں آج چاہتی تھی کہ ایک بچی کو آن لائن لے لوں، وہ آج اویلیبل نہیں ہے. شام کو جب میں نے پتہ کیا، اس نے او لیولز میں آل اسکورز ور A's اینڈ A اسٹارس، آل اسکورس، رائٹ. لاہور کی بچی ہے، اور وہ بچی ہے جس پہ میں بالکل، بابر صاحب پھر کہیں گے کہ میں سٹوریز سناتی ہوں. میرے پاس سٹوریز ہی ہوتی ہیں، میں کوانٹیٹیو ڈیٹا پہ نہیں جاتی. وہ بچی ہے جس کو اگر اسکول سے چھٹی کرائی جائے تو وہ روتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے اسکول جانا ہے. اور پھر بہت سارے بچے جو اسکول جانا چاہتے ہیں ان سے بھی کبھی پوچھنا چاہیے. ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں چاہتی تھی میں اس سے بات کروں. ان بچوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ان کو اسکول اچھا کیوں لگ رہا ہے. جن کو برا لگ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم بات بھی بہت کر رہے ہیں. جنہیں اچھا لگ رہا ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اور اس بچی نے کوئی ٹیوشن نہیں لی. میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کی فیملی کو بہت قریبی جانتی ہوں. اس بچی نے کوئی ٹیوشن نہیں لی، تو وہ بھی پاکستان ہی کے ایک اسکول میں پڑھی ہے. اور جو بچے ہمارے پاکستان ہی کے اسکولوں میں پڑھ کے نکل آتے ہیں، برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا، ہم جو تینوں افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی پاکستانی اسکولوں کی پیداوار ہیں. ندیم جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ینگ لاٹ ہے، یہ بھی انہی اسکولوں کی پیداوار ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. ہاں، ہم ریفارم ضرور چاہتے ہیں، لیکن ہم کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے اسکولس کے بارے میں تو نہیں دے سکتی کہ جی اسکول چیٹنگس کا آتا ہے، اسکول کرپشنس کا آتا ہے. نہیں، آئی ڈونٹ ایگری ٹو دس. تو لیٹس اینڈ آن اے ڈس ایگریمنٹ. دیکھیں، ایگریمنٹ پہ تو ہم جانا ہی نہیں چاہ رہے. میرا خیال یہ تھا کہ ہم بات چیت ایسے کریں گے کہ جس سے تھوڑا سا لڑائی جھگڑا بھی ہو نا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے بیسک جو ہے ازمپشنز کو چیلنج کرنے والی بات ہے نا. دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. اس سے انسان بودر ہوتا ہے. اور میرا تو مقصد آپ کو بودر کرنا ہی تھا. اگر آپ نہیں بودر ہو سکے یا تھوڑے بودر ہوئے ہیں تو میری بڑی معذرت. اور میرا یقینی طور پہ مقصد یہی تھا بودر کرنا. آپ تھوڑا سا 2-4 سوالوں کے بارے میں سوچئے گا. کتنے سارے اسکول ہیں جن میں ماسی کی تنخواہ زیادہ ہے، ٹیچر کی تنخواہ تھوڑی ہے. صحیح ہے. اور میں بہت سارے اسکول ہیں، یہ جس کلاس کی جو ہے نا، ہمارے اندر وہ بڑا درد اٹھتا ہے کہ یار یہ غریب لوگ ہیں. یہ ان غریبوں کے جتنے وہ ہیں نا پرائیویٹ اسکول، اس میں ٹیچر کو 400-500 ملتا ہے، ماسی کو وہ 2600-2700 دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ڈیٹ ہے. اور یہ بھی سوچیے گا کہ ہم اسکول میں بھیجتے کیوں. ذرا والدین سے پوچھ کے دیکھیے گا. بہت سارے والدین اس لیے بھیجتے ہیں کہ یار انہیں، کیونکہ سارے ہی بھیج رہے ہیں تو وہ بھی بھیج دیتے ہیں کہ یار اب اور کیا کریں بچوں کا. کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو اپنے 2 بچے بھی زیادہ لگنے شروع ہو گئے کہ یار یہ تو زیادہ ہی بچے ہیں. حالانکہ میڈیا یہی بتا رہا تھا 2 کافی ہوتے ہیں نا، 2 بچے 2 ہی اچھے. لیکن اس سے یہ لگا کہ یار یہ بھی زیادہ ہی ہے. تو آپ اس سے کافی ساری ریالٹیز اگلے کچھ عرصے میں سب واضح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جی وہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک. ایک کلاس میں جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول اٹینشن ٹیچر ان بچوں کو انڈیویجولی دے سکے تاکہ وہ اکاؤنٹیبل ہو اس کے رزلٹس ہاں کا. یہ ماڈل جو آپ انٹرنیشنل ماڈلز پوچھ رہے تھے نا، وہ اس میں کہیں پہ بھی بچوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی ہمارے کلاس رومز میں اکثر پائی جاتی ہے. ظاہر ہے 5th نمبر پہ پاپولیشن ہے پاکستان کی. اور دوسرا یہ کہ ٹیچرس کے پے اسکیلس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیچرس کی پیمنٹس کم ہیں. جتنی تنخواہ لیتے ہیں اس میں آج کل کے دور کے حساب سے جو اخراجات ہیں وہ فلفل نہیں ہوتے، تو ان کو پھر کوچنگ سینٹرز جوائن کرنے پڑتے ہیں یا بنانے پڑتے ہیں، یا ہوم ٹیوشن کی طرف بھی آنا پڑتا ہے بچوں کی طرف.
اگر وہاں پہ اسٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا تو یہ دوسری چیز کسی حد تک بہتر ہو جائے گی. باقی کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب, دیر آر گرے ایریاز. سب پورے پاکستان کے لیے ہوم اسکولنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے 2-4-7% کے لیے جو بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے. دماغ ہمارا ہو جاتا ہے بند. 300 سال سے اسکول شروع ہے نا, سارے خاندان بچے اپنے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں نا, جا کے وہ محلے سے تو نہیں کھانا کا پکا چینج ہو گیا نا سر. دس از ارینجمنٹ وچ از جسٹ فار 300 ایئرس. یہ بالکل نئی ارینجمنٹ ہے, کیونکہ ہم نے صرف یہی والی ارینجمنٹ دیکھی ہے, اس لیے ہمارا دماغ اس پہ بالکل بند ہو گیا. 300 سال میں دنیا پلٹ چکی ہے نا سر, اس پہ ہم واپس تو نہیں جا سکتے. آپ بتائیں. جی بابر صاحب نے جیسے بات کی تھی, اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ بہت سی بہت کیٹاسٹرافک چیزیں جو ہیں ایک بنائن چیز کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں, اور جیسے کہ انلائٹنمنٹ پیریڈ سے اسکولنگ کا کانسیپٹ جو ہے ہر بچے کو ایک ہی طرح کی موسٹلی ایک ہی طرح کی ایجوکیشن کے سسٹم میں لے کے آنے کا جو ایک مطلب امپلیمنٹ جو اصول پوری نیشنز کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا. آئی تھنک کہ جو اس وقت گلوبل کلائمیٹ کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں اس کا بھی اس چیز سے تعلق ہے, کیونکہ ٹریڈیشنل نالج اور اپنی انوائرمنٹ کے نالج اور اپنے اسپیسیفک ریجن کے نالج کے اوپر ایک جنرلائزڈ لیبر فورس بنانے کو, اور ایسی لیبر فورس بنانے کو جس کو ایک ایریا سے ڈسلوکیٹ کر کے دوسرے ایریا میں بھی لے جایا جائے تو وہ اتنا ہی کمفرٹیبلی اپنے جو لیبر فنکشنز ہیں وہ پرفارم کر سکے. اس چیز کو پریسیڈنس دینے کی وجہ سے ایک جو ٹریڈیشنل سسٹینیبل مائنڈ سیٹ ایک خاص علاقے میں رہنے والے لوگوں میں ڈیولپ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ایریا کے ریسورسز کو, انوائرمنٹ کو سمجھنا ہے, اور لوگ اپنے بغیر ایجوکیشن کے بھی اپنی جو ٹریڈیشنل ووکیشنز ہوتی تھیں ان میں پراؤڈ بھی ہوتے تھے اور اس کے ایکسپرٹ بھی ہوتے تھے اور اپنی انوائرمنٹ کا خود خیال بھی رکھ سکتے تھے. جبکہ آج جو ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے ایک شخص ایک ایریا میں جو ایجوکیشن لیتا ہے وہ لے کے دوسرے ایریا میں چلا جاتا ہے, دوسرے ایریا کی انوائرمنٹ اگر ڈسٹروائے بھی ہو جاتی ہے تو وہ کسی اور ایریا میں چلا جائے گا. مطلب جنرلی اسپیکنگ ہمیں اس وقت ایک کنزمپٹیو وے آف تھنکنگ, ایک شہروں میں رہنے والی ایک لیبر فورس کی جو وے آف تھنکنگ ہے اس کی وجہ سے ایک کلائمیٹ کرائسس کا سامنا ہے کہ لوگ اپنی انوائرمنٹ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں, یا یہ کہ ہم نے کیسے جو پرابلمز اپنی انوائرمنٹ میں کاز ہو رہے ہیں ان پہ کیا کرنا ہے. ہماری تھنکنگ یہی ہے کہ ایک پرابلم اگر ہوتا ہے تو اس کے سلوشن کے لیے کوئی نئی چیز لے آئیں گے, پھر اس سے پرابلم ہوگا. بٹ مطلب آئی تھنک کہ جو ٹریڈیشنل ووکیشنز ہیں ان کو اس طرح جو ہے وہ ان کے کمپیریزن میں ایجوکیشن کو اس طرح گلیمرائز کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ایک لوکل نالج تھا وہ لوز ہو رہا ہے, اور لوگ اپنے ایریاز کے بارے میں, اپنے سسٹینیبل پریکٹسز کے بارے میں نئی نسل جاننا ہی نہیں چاہتی. وہ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ جو ایک الیور ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی جا کے آپ اپنی لیبر آفر کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے لوگ مطلب خود بھی اسکولنگ کی طرف آتے ہیں. آپ جتنی دیر میں آپ مائک ان کو ٹرانسفر کریں گے میں دو فکریں بولوں گی. ایک سسٹینیبل کریکولم ماڈل اور ایک پلیس بیسڈ لرننگ ماڈل جو کہ دنیا کے بہت اسکولوں میں اپنایا گیا ہے. سسٹینیبل کریکولم ماڈل بھی ایگزیکٹلی یہ بات کر رہا ہے. اس پہ میں یہاں بلیک ہول پہ بھی ایک سیشن کر چکی ہوں کہ آپ کی لوکل کرافٹ, لوکل جو آپ کی لینڈسکیپ ہے اس سے جڑی ہوئی اسکلس, اور اس کو آپ کیسے ایمبیڈ کریں گے اپنے کریکولم کے اندر. اور پلیس بیسڈ لرننگ ماڈل بھی یہی کر رہا ہے.
تو اگین مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے جب بھی کریکولم ریفارمز کیے ہیں یا اس کو کیا ہے، بابر صاحب نے اپنے تھیسس کا ذکر کیا، میرا تھیسس ہی اس پہ تھا انکلوژن آف لوکل وائسز ان کریکولم، کہ وہ جو لوکل لرننگ ہے اور لوکل کرافٹ ہے یا لوکل آکیوپیشنز ہیں اور وہ چیزیں ہیں، ان کو کریکولم میں ایمبیڈ کر کے پھر ایک سسٹینیبل ماڈل ڈیولپ کیا جائے. چائنا نے اگر آپ دیکھیں تو مینلی یہ کام کر ڈالا تھا، اس نے اپنے لوکل کرافٹ کو بھی اور اس کو بھی ایمبیڈ کر لیا اور پھر وہ گلوبل مارکیٹ تک چلے گئے. تو اس کے بھی ماڈلز موجود ہیں اگر ہم چاہیں تو. دنیا نے بالکل اس چیز کو اب مضبوطی سے نہیں تھامے رکھا کہ جی ہم ایک یونیفارم کریکولم سارے لوگوں کو دیں گے، وہ پلیس بیسڈ لرننگ کی طرف گئے ہیں. جی سر. جی میں دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اسکولنگ جو ہے وہ ایکسپلائٹیٹیو سسٹم ہے. میں اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھتا. ایکسپلائٹیٹیو سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ اسکولنگ اس سے بڑھ کے کوئی اس کو سنگلی پوائنٹ آؤٹ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ہم ایکسپلائٹیٹیو سسٹم میں رہ رہے ہیں اور یہ اس کا حصہ ہے. جتنی ایکسپلائٹیشن باقی سسٹمز میں ہوتی ہے وہ ادھر بھی ہوتی ہے. ویسے بھی یہ اسٹرکچر دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ اسٹرکچرڈ ماڈل کی طرف جائیں گے اس میں آپ کی فریڈم کب ہوگی اور کچھ نہ کچھ ایکسپلائٹیشن کا بھی ایلیمنٹ اس میں رہے گا. ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ زیادہ تر جو ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو امریکہ پلٹ ہیں، بلکہ میں اس کو کہوں گا اچھا جی نہیں ویسے یہ اچھا جی آپ مکمل کر لیں. یہ میری بھی آبزرویشن ہے. ہماری فیملی میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہوم اسکولنگ کی طرف زیادہ اس کو پرچار کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو میرے کزن جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں، جو امریکہ میں ہیں. جو دو وجوہات ہیں. ہم نارملی کہتے ہیں کہ ان کا ایکسپوجر چونکہ زیادہ ہے تو اس لیے، لیکن ایک چیز جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں جن ویلیوز کو وہ نہیں سکھانا چاہ رہے، تو وہ آئسولیشن میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کی پرسنلی جن چیزوں کو وہ ویلیو سمجھتے ہیں دیتے ہیں وہ ان کو گھر پہ سکھائیں. تو اس پہلو کو نہ بھولیں. ہمارا گریجولی پچھلے 300 سال سے ہوا یہ کہ ہم آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو کمیونل سسٹم ہوا کرتا تھا، کمیونٹی انگیجمنٹ انوالومنٹ ہوتی تھی، وہ اب سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے اور اب پینڈیمکس کی وجہ سے ہم اور زیادہ آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور مائکرو فیملیز آتی جا رہی ہیں. تو اس میں ہم ہوم اسکولنگ سے شاید ان کو کچھ سکل سکھا لیں، لیکن یہ جو گروپ سکلز ہیں، گروپ ڈائنامکس ہیں، سوشل سکلز ہیں، جس میں ابھی بات ہو رہی تھی کلاس میں تعداد کی، تو امریکہ میں ایک دفعہ میں نے نیوز پیپر میں پڑھا جہاں نارتھ کی ایک اسٹیٹ تھی مین، وہاں پہ وہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اساتذہ نے کہ بچوں کی تعداد کم ہے اسکول میں، جس کی وجہ سے گروپ ڈائنامکس اور سوشل سکلز ان میں ڈیولپ نہیں ہو رہی. میری سسٹر اسپیچ تھیراپی کرواتی ہے. جن بچوں کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی، سوشل سکلز ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ ان کو کسی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ایک دفعہ گروپ میں لے کے جائیں تو وہ بچے پھر وہ بولنا بھی سیکھتے ہیں اور باقی جو انٹرپرسنل سکلز ہوتی ہیں وہ اس سے سیکھتے ہیں. اور یہ سٹلی ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ بالکل ہوم اسکولنگ میں آئسولیٹڈ سسٹم میں کریں تو میرا خیال آئسولیٹڈ سسٹم میں یہ والی سکلز مائنس ہو جاتی ہیں. یہ سکھانا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا ایک چیز جو آپ نے کہی تھی وہ میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. وہ یہ تھا کہ اسکولنگ میں اس وقت اگر میں دیکھوں، ہمارے ابھی بابر صاحب نے نا وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور جملہ کہا تھا، ہمارے دور کے اسکول اور آج کے اسکول میں بھی فرق ہے. میں جب واپس آئی پی ایچ ڈی کر کے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان موسٹ آف دا اسکولس، جو کہ K-12 اسکولس کی بات میں اسپیسیفکلی کر رہی ہوں، اس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی ہیں اور ان کو کوئی انٹریکشن کا موقع نہیں مل رہا. بابر صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ سوشلائزیشن سکل صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ایج گروپ سے انٹریکٹ کرنا سیکھوں، کیونکہ کلاس روم کے اندر تو ایک ہی ایج گروپ ہے. ہوتا یہ تھا کہ ہمیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے دوران موقع ملتا تھا کہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 8 تک ایک ہاؤس ہے اور ہم سارے اس ہاؤس کے ممبرز ہیں، اور اس میں بچہ صرف ایک ایج گروپ سے انٹریکٹ نہیں کر رہا. ایون یہاں تک کہ پھر جو بڑا ایونٹ ہوتا تھا اس میں ہائی اسکول بھی شامل ہوتا تھا، اس کے بھی ہاؤسز ہیں. تو ہاؤسز میں چھوٹے لیول سے لے کے سیکنڈری ہائر سیکنڈری لیول تک کے بچے ہوتے تھے جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا بھی سیکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم بلڈنگ بھی سیکھتے تھے، ناٹ جسٹ ون ایج گروپ. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اس وقت جو اسکولنگ ہو رہی ہے اس میں یہ چیزیں کہیں بالکل گم گئی ہیں.
یا تو ہم نے کوئی کانٹینٹ اتنا بڑھا دیا ہے یا ہم نے کریکلم پہ فوکس اتنا کر دیا ہے کہ ہم کو کریکولر میں جو انٹریکشن ہوتا تھا بچوں کا آپس میں وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں جینڈر بھی اکراس جینڈر بھی جو بوائز گرلز اسکول الگ تھے وہ بھی کوئی نہ کوئی ایونٹ ایسا کرتے تھے جس میں دونوں جینڈرز شامل ہوتے تھے. اب وہ بھی نہیں ہو رہا اور ایج گروپس میں بھی آپس میں انٹریکشن نہیں ہو رہا, وہ بھی بہت منیمم ہوتا گیا. گیمز بھی پاکستان میں سب سے زیادہ سیف جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ جی یار ہمیں ریفارم کرنا چاہیے. ہم پچھلے 70 سال سے سسٹم کو ریفارم کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس میں جو ہے ابھی میں نے بتایا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یار ہمارا تو ڈیٹا جو ہے نمبرز تو اس سے بھی افغانستان سے بھی نیچے چلے گئے. تو ہم جو ہے نا ہم نہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں بدلتے نا, ہم پرابلم کی نہ انڈرسٹینڈنگ بدلنا چاہتے ہیں نہ سولوشن بدلنا چاہتے ہیں. وی اسٹے سیف بائی جسٹ سیئنگ دا اسٹینڈرڈ کائنڈ آف تھنگس. تو دس از دا اسٹینڈرڈ کائنڈ آف تھنگ کہ آپ یہ کہیں گے کہ یار ہمیں سسٹم کو ریفارم کرنا. میں دو باتوں سسٹم ختم ہو گیا, میں 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. میرا دیکھو بنیادی مقصد جو ہے نا وہ بادر کرنا ہے آپ کو, صحیح نا, تو میں ابھی اسی مشن پہ ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا کہ یار ہوم اسکولنگ پہ بھی کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی جس پہ آپ کو پتہ چل سکے. پاکستان میں کچھ 2-4 تھیسز ہوئے ہیں. آئی بی ایم میں ایک نے کیا اپنا اس کا ایم فل کا تھیسز ہوم اسکولنگ پہ, میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ میری اس سے تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے, اس میں بہت تھوڑا سا کام ہوا ہے. جو انٹرنیشنل لٹریچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہوم اسکولر جو ہے وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. انٹرنیشنل لٹریچر یہ بتاتا ہے. پاکستان میں جو ابھی بہت تھوڑا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. ہمیں جو بنیادی ایزمپشنز ہیں نا اس کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے کیونکہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے وہ ہمیں بادر کرے گا, رات نیند آنا مشکل ہو جائے گی. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ایکسپلائٹیو سسٹم ہے نا اوور آل, تو ہم اسی تو ظاہر ہے اس کا یہ آپ پھر اس بات کو کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ایکسپلائٹیو سسٹم نہیں ہے. آپ اس بات کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے کہ یار ہمارے جو ہے اوور آل جو ہے سوسائٹی میں ڈیٹیریشن کتنی زیادہ ہوئی ہے نا, اور کس فیلڈ میں جو ڈیٹیریشن نہیں ہوئی وہ کس وجہ سے نہیں ہوئی. ہمارا لٹریسی ریٹ اوپر جا رہا ہے اور ہماری ڈیٹیریشن جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. تو دیز کائنڈ آف تھنگس میرا یہ خیال ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اسیوم نہ کریں ہم بھی راتوں کی نیندیں ہماری اسی طرح حرام ہوتی ہیں جس طرح آپ کی ہیں. آپ یہ بھی اسٹینڈرڈائز اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ سارے کسی کو پرواہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ کریکولم جب بنتا ہے نا تو کریکولم میں جو ڈاکٹر افشاں ہما جیسے ایکسپرٹ جب آتے ہیں نا تو اس وقت وہاں پہ جو فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے پروفیشنل ڈاکیومنٹ ہوگا, ہمارے لیے یہ پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے. ہم نے اس کو 5 سال کے اندر اندر یہ آپ نے 20 سال کا پروگرام بنا دیا, اس کو یہ کٹ کریں یہ کٹ کریں یہ کٹ کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بولتا نہیں ہے. تو جو کرپشن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے یا لوگوں کو اس کو وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو گئی ہیں چیزیں اور ڈیٹیریوریٹ نہیں ہو رہی ہیں. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں چیزیں ڈیٹیریوریٹ بھی ہو رہی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسکولنگ کو سنگل آؤٹ کرنا ایکسپلائٹیٹو سسٹم میں اوور آل پہ ہو رہی تھی نا, اوور آل وہ نہیں ہے. میں دیکھیں وہ تو پھر آرگومنٹ ہی خراب ہے نا کہ ہم تو بات ہی اسکولنگ پہ کر رہے ہیں نا, اس لیے اس کو سنگل آؤٹ کر کے تو بات کر رہے ہیں نا, ہمارا فوکس ہی اسکولنگ ہے. جی جی. اب میں ایک ذاتی, میرا بچہ بھی اسکول میں پبلک اسکول میں پڑھتا ہے اور مسز بھی اور باقی ہمارے دوست بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو کیوں اچھی تعلیم کیوں نہیں دلواتے. دیکھیں جس اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے اس میں اردو بولنے والے بھی ہیں, پشتو بولنے والے بھی ہیں, سندھی بولنے والے بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, گلگت بلتستان سے بھی آتے ہیں, پاکستان کی ایک جو ویرائٹی ہے وہ ہیں, ڈفرینٹ اکنامک کلاس کے لوگ ہیں, مالی کا بچہ بھی ہے اس میں, چوکیدار کا بچہ بھی ہے, اور کچھ بہتر مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں اور کچھ بزنس مین کے بچے جو ہیں وہ بھی ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ ہوم ٹیوٹرنگ جہاں پہ ہوتی ہے, جو اکیڈمیز ہیں وہاں پہ ایک خاص قسم کی کلاس ہے جو کہ اکنامک کلاس کے بچے ہیں وہی آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ایک خاص گرومنگ ہوتی ہے اسی ایک گروپ کے اندر. تو وہ یہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اور جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہے وہ اتنے طریقے سے بہتر طریقے سے نہیں سیکھ پاتے. یہ میری ذاتی رائے ہے اور اسی وجہ سے میں نے اپنے بچے کو وہاں پہ ڈالا ہوا ہے. تو اس پہ بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ وہ بہت چند سرکاری اسکول کے وہ ہیں امپلائی ہیں جن کا بچہ وہاں پڑھا ہے. جس وقت ہم پڑھتے تھے تقریباً 100% ٹیچر کے بچے وہیں پڑھتے تھے. اب تقریباً 90%, اور میرے پاس جو ہے آئی جسٹ بائی بیکاز آف سیورل ریزن گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو ورک ان دا سین بلوچستان, پنجاب اور KPK. تو مجھے ان میں کام کرنے کا موقع ملا جس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ سب کا ڈیٹا جو ہے نا بالکل ریزونیٹ کرتا ہے. بہت تھوڑا سا فرق ہے, مطلب صرف یہ ہے کہ سندھ میں تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہائی ہے
बस बाकी सारा तकरीबन सिस्टम एक जैसा ही है। 8 बज गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम ऑफिशियली क्लोज कर लेते हैं, वैसे बेशक गुफ्तगू आपस में जारी रखें। जी नहीं है, एक दो जुमले मुझे भी कहने थे। जी अच्छा देखें, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। खूबी ये थी कि सब लोग ही ना करते भी इन्वॉल्व हो ही गए, क्योंकि ज़ाहिर है सब कंसर्न है। लेकिन इसमें एक खामी बहरहाल रह गई, लेकिन रह ही हमारी जानी तरफ से नहीं चाहिए, है वो ये, और उसकी तरफ रह आपने ही जानी इशारा किया चाहिए। कि बच्चे खुद नहीं शामिल, हाँ, बच्चे ताकि शामिल उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आए कि वो हाँ। जो गुजर रहे हैं उस सिस्टम से, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरा ये कि स्कूलिंग और होम स्कूलिंग के दरमियान तो रस्साकशी रही, नॉन स्कूलिंग के हक में कोई भी नहीं बोला। वो एक होम स्कूल में बच्चा आ गया बैठो। नॉन स्कूलिंग, अच्छा वो आपको बच्चा आ गया, हाँ ठीक है। ये तो खैर इज़राए तो फन्नू नहीं था। मैंने अगर नैयर को याद हो तो मैंने इस पे लिखा था नो स्कूलिंग, आपने उसको नॉन किया है। अच्छा, मैंने नो स्कूलिंग लिखा था। मैं चाहती थी कि हम डिबेट उस हद तक ले जाएं कि कैन वी थिंक ऑफ नो स्कूलिंग फॉर अ वाइल, क्योंकि मैंने ये देखा, और वो मैंने इंटेंशनली लिखा था, वो मैंने ये देखा कि वो पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते वो स्कूलिंग तो करते हैं। 6 टीचर्स की बजाय 2 माँ बाप, या अगर एक जॉइंट फैमिली है तो मज़ीद एडल्ट्स ऐड करते जाएं, वो भी बच्चे की स्कूलिंग ही करते हैं। तो नो स्कूलिंग नहीं है, मुझे नहीं लगता। नो स्कूलिंग वाली स्पेस अभी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। नॉन स्कूलिंग, डी स्कूलिंग, होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग भी अभी हम पहले लिटरेचर खोल के देख रहे थे तो लफ्ज़ अनस्कूलिंग भी यूज़ किया गया। लेकिन मैंने कुछ वालिदैन को ये कहते सुना कि जी हमने बच्चों को एट अ सर्टन स्टेज स्कूल से निकाल लिया था, क्योंकि वहाँ इसी तरह की चीज़ें, क्योंकि वहाँ ये हो रहा था वो हो रहा था। और फिर मैंने उन्हीं वालिदैन को ये भी कहते सुना कि मेरे बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, उन्होंने मेरे कहने पे 22 साल 23 साल की उम्र में शादी की है, और मेरे किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे इनकार करे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपने भी तो स्कूलिंग ही की है। सो थैंक यू सो मच।